बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा आमीन सुम्मा आमीन। 8वां पारा सूरह अनआम आयत नंबर 111। अच्छा, हमने इसका ख़ुलासा कल पढ़ा था। इसमें हमें यह पढ़ने से पता चला था कि मक्का के रहने वाले बुतों को पूछते थे और अपने आप को कहते थे कि हम दीन इब्राहीमी पर हैं, हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। तो अल्लाह ने बताया कि दीन इब्राहीमी पर वो होगा जो शिरक नहीं करे। क्यों? क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिरक नहीं करते थे। दीन इब्राहीमी पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हैं और वो शिरक नहीं करते। शिरक की मुख्तलिफ़ सूरतें बताईं, ख़ास कर नज़र न्याज सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन होते थे कि ये ईमान नहीं ला रहे हैं, तो उनको दिलासा दिया गया। फिर कहते थे कि कैसा नबी है, ना फ़रिश्ते हैं इनके साथ, ना ये गैब की ख़बरें बताते हैं, ना इनके साथ कोई ख़जाने हैं, यानी तरह तरह के बहाने करते थे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर उनका एतराज़ है, वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौत व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। अगर हम उनकी तरफ फ़रिश्ते नाजिल कर भी देते और उनसे मुर्दे बातें भी करते और हर चीज़ को उनके सामने ला के इकट्ठा कर देते, तो भी ये ईमान नहीं लाने वाले थे, मगर जिसके मुतालिक अल्लाह ताला चाहता है, यानी जिसके मुतालिक अल्लाह ताला चाहता है सिर्फ वही ईमान लाता है। लेकिन उनमें से अक्सर नादानी की बातें किया करते थे। इसी तरह हमने शैतान सीरत इंसानों और जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया, जो धोखा देने की गर्ज से कुछ खुश आइन बातें एक दूसरे के कानों में फूंकते थे। यानी क्या धोखा देते थे? यानी ये मार्का हक़ व बातिल का हर नबी को पेश आता है। सब शैतानी क़ुव्वतें अंबिया के मुकाबले में डट कर खड़ी हो जाती हैं। इन दुश्मनों में सिर्फ इंसान नहीं होते, शैतान भी शामिल होते हैं, जो अपने दोस्तों के दिलों में कई खुश आइन बातें डालते रहते हैं कि इस्लाम और पैगंबर के ख़ात्मे के लिए ये तदबीर बड़ी अच्छी होगी, ये तदबीर बहुत बेहतर होगी, जो बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी मालूम होती हैं लेकिन असल में मकर व फ़रेब होता है। जैसे यहूदियों ने तदबीर की कि कुछ यहूद ईमान ले आएंगे, फिर थोड़े अरसे बाद ईमान से फिर जाएंगे, मुर्तद हो जाएंगे। हमारे इस काम से लोगों के दिलों पर यह असर पड़ेगा कि यकीनन दाल में कुछ काला है, वरना यहूदी तो आलिम लोग हैं, अगर इस्लाम सच्चा मज़हब होता तो ये इनको छोड़ के क्यों जाते। या फिर मुशरिक से कहते थे कि मुशरिक कहते थे कैसी अजीब बात है कि मुसलमान अल्लाह के मारे हुए मुर्दार को तो हराम समझते हैं और अपने मारे हुए को हलाल करार देते हैं। यानी जो हराम और हलाल की बात इसमें की गई ना, उसमें वो शक डालते थे। यहूद कहते थे, एक तो ये कहते थे कि भाई एक दफ़ा ईमान ले आओ फिर उसके बाद मुर्तद हो जाओ, ताकि इनके दिल में शक को शुबा पड़े। फिर अल्लाह के रसूल की कई भी बातों को शक में डालते थे। यानी कहते थे कि ये कैसी बात है कि अल्लाह ताला ने जिसको मारा है, यानी एक जानवर मर गया, ख़ुद ब खुद मरा पड़ा मुर्दार है, उसको तो हम कह दें कि ये हराम है। हाँ, इंसान अपने हाथ से मारे तो उसको कहो बना लॉजिक की बात समझ में यानी आती है ना कि भाई देखो अल्लाह का मारा हुआ मुर्दार किया हुआ तो हम लोग हराम कह रहे हैं और अपने हाथ से हम मारा हुआ कह रहे हैं कि हलाल। इस तरह से कह के ना वो उनको शक में डालते थे। हालांकि इसमें क्या होता है कि जो क्योंकि उनके यहाँ ये ऐसा था मज़हब कि वो अपने मज़हब में क्या करते थे कि उनके यहाँ मशहूर था कि वो मरा हुआ जानवर तो खा लेते थे लेकिन ख़ुद अपने हाथों से ज़िबा करके नहीं खाते थे। मरे हुए के मुतालिक वो ये समझते थे कि चूँकि इसे अल्लाह ने मारा इसलिए इसका खाना जायज़ है, और ख़ुद ज़िबा करने को किसी जानवर का खून करना का मतलब समझते थे कि हमने इस जानवर का खून कर दिया, इसलिए नहीं खाते थे। इस तरह की बातें एक दूसरे के कानों में फूंकते रहते थे और अगर कहते हैं कि तुम्हारा रब चाहता ना तो वह ऐसा नहीं करते। सो इन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए। इन बातों में भी जो वो बहतान बांधते हैं वो काम इसलिए करते हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनके दिल उधर माइल हो जाए, फिर वो उसे पसंद कर लें और फिर वो बुराइयां खूब करते चले जाएं। यानी जिनके दिल पहले ही
برائی کی طرف مائل ہیں، پہلے ہی شرک کی طرف مائل ہیں، اور ذرا بیچ میں ہے ڈاما ڈول ہیں، ان کو یہ باتیں اچھی لگیں اور وہ ان کی باتیں وہ یہودیوں کی طرف ہو جائیں اور مسلمان اور اسلام کی طرف نہیں آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور منصف کو تلاش کروں؟ یعنی اللہ ہی حاکم ہے، حالانکہ اسی نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں یہ کتاب، یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے سچ کے ساتھ نازل ہوئی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں۔ کون سے شک کرنے والے؟ جن کے بارے میں ہمیں ان بتایا کیا کہ یہودی ان کو شک دلاتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، جھوٹی باتیں، تاکہ وہ لوگ شک میں ہو جائیں، تو جن کے دل میں شک ہوتا تھا وہ ان کی طرف پھر جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ شک میں نہیں ہوئیے گا، اور آپ کے رب کی بات سچی ہے اور انصاف کے اعتبار سے بالکل درست اور کامل ہے، اور اس کے فرمان کو کوئی تبدیل بھی نہیں کرنے والا۔ وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جان رہا ہے، یعنی میں سب کچھ سننے والا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں سب کچھ جان رہا ہوں۔ تو جو میں نے تمہاری طرف اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن نازل کیا نا، اس کے بارے میں شک میں نہیں پڑ جانا، بے شک وہ لوگ جو مرضی کہتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کے کہنے پہ چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اکثریت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی سارے لوگ یہ کر رہے ہیں ہم بھی یہ کریں گے، سارے لوگ فلاں بدعت کر رہے ہیں، فلاں رسم کر رہے ہیں، ہم نے جو لوگوں کو ہم نے کیا کریں، لوگوں کو ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ شادیوں میں لوگ ایسے جو وہ رسم و رواج کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں لوگوں کے کہنے پہ ہم چلتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھیں اگر آپ زمین میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت کے کہنے پہ چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہو، کوئی بدعت ہو رہی ہو اور کوئی اسلام کے خلاف کوئی اصول، کوئی قانون ہو رہا ہو، کوئی بات ہو رہی ہو، تو وہاں پہ اس آیت کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اکثریت کے پیچھے نہ چلیں ورنہ وہ آپ کو بہکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یعنی خود سوچ کے باتیں بنا لیتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تکلف کھاؤ، یعنی پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا اسے بلا تکلف کھائے۔ جو حلال ہوتا ہے اس کی دو شرائط ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اسے ذبح کیا جائے، اور دوسرا ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے اسے تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا گیا، کیا کیا چیزیں حرام ہیں وہ بتا دی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ یہ کہ تم کوئی حرام کھانے پہ مجبور ہو جاؤ، کسی کو مجبور کر دیا جائے، کسی کا زور زبردستی کر دیا جائے کہ تم نے حرام کھانا ہے، یا پھر اس کی جان پہ بنی ہے وہ حرام کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خوشی سے نہیں کھا رہا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ آپ کا رب ایسے حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تم ظاہر گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، یعنی جو سب کے سامنے ہوتے ہیں گناہ وہ بھی چھوڑو، اور جو چھپ کے الگ کیے جاتے ہیں، تنہائی میں کیے جاتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو۔ جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں انہیں جلد ہی اس کی سزا مل جائے گی، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے مت کھاؤ، یہ گناہ کی بات ہے۔ جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کسی اور کا نام لیا گیا ہے، اسے مت کھاؤ۔ بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و اعتراض ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہی ہوئے۔ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، اس کو روشنی عطا کی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہو، اندھیرے میں ہو، اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ مثال بیان کر رہے ہیں، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ تم ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو، اور ایک گناہ کیا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یوم عاشور پر امام حسین کے نام کا کھچڑا پکایا جاتا ہے، ان کے نام کے چاول پکائے جاتے ہیں، نہیں جی یہ تبرک ہے، یہ لیں، کوئی نہ لے واپس کر دے اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کھانے پر میرا نام نہیں لیا گیا، یعنی میرے علاوہ کوئی بزرگ کا، کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی بھی چیز کا نام لیا گیا لیکن اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو کیا کرنا ہے، وہ چیز نہیں کھانی ہے۔ صاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا وہ چیز نہیں کھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے مثال بیان کی ہے، جو مشرک ہے اور جو مومن ہے اس کی مثال بیان کی ہے، جو شرک کرتا ہے،
جو غیر اللہ کے نام کی نیازیں دیتا ہے، جو پیروں کے پاس جاتا ہے، جو مزاروں کے پاس جاتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے مردہ کی طرح دی ہے۔ اس کی مثال دی ہے وہ اندھیرے میں رہ رہا ہے اور اس کا دل مردہ ہے اور وہ اندھیرے میں ہے۔ اور جو شخص شرک نہیں کرتا اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کس کی دی ہے کہ اس کا دل نور میں ہوتا ہے، روشنی میں ہوتا ہے اور وہ روشنی میں چلتا پھرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کرتے رہیں، پھر وہ خود ہی اس مکر و فریب میں پھنس جاتے ہیں، مگر یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، یعنی کوئی معجزہ آتا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہی کچھ نہ دیا جائے، یعنی نبوت جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی اتر رہی ہے، جیسے قرآن اترتا ہے، ہم جب مانیں گے جب ہمارے اوپر اس طرح سے اترے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے۔ جلد ہی ان مجرموں کو اپنے مکاریوں کے پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہاں بھی دیکھیں حسد کی بات ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں پیغام اتر رہا ہے، کیوں وہی اتر رہی ہے، ہم مکے کے سردار ہیں، ہمارے اوپر اترنا چاہیے، ہمارے اوپر اترے گا تو ہم مانیں گے۔ یعنی یہ حسد، اور حسد جو ہوتا ہے دوسرے کی صحیح بات کو بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یشرح صدرہ، یہاں پہ بات کی ہے، شرح صدر کی بات کی ہے۔ سینہ کھول دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ فراخ دلی کے ساتھ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے سچ ہونے پر اس کا دل مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے، جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ سینے میں گھٹن پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی دعوت سنتے ہی اس کے دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس دعوت کو سمجھنے، اس کو غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ پھر اس کے رویے سے یہ گھٹن دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ حق یعنی سچ اس کے دل میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت اسے اسلام کی کامیابی سے اتنی کوفت ہوتی ہے کہ جیسے وہ بمشکل کسی بلندی یا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ رہا ہو، سانس پھولنے کے باوجود وہ بلندی چڑھنے پر مجبور ہے۔ اب یہ بلندی کی بات کیونکہ دیکھیں ہم جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں نا، 2-4 سیڑھیاں تو چڑھ لی، ایک منزل، پھر آگے سیڑھیاں چڑھی تو پھر مشکل ہو گئی، پھر ہم اس کو ریلنگ کو پکڑ لیتے ہیں، پھر آگے چلنا پڑا تو ہمارا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، آخر تک پہنچتے پہنچتے ہمارے سانس کی حالت بری ہو جاتی ہے، ہمارا سینہ، ہم کہتے ہیں ذرا ٹھہر جاؤ، ہمیں سانس لینے دو، ہمیں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ جو آدمی جس کا سینے میں شرک ہوتا ہے اور اسے اسلام پسند ہے، اس کا دل گھٹنے لگتا ہے، سانس پھولنے لگتا ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے، اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کی طرف سے سیدھی راہ ہے۔ بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے وہ ان کا سرپرست ہوگا۔ جس دن اللہ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا، اور انسانوں میں سے جو ایسے جنوں کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا۔ جنات اور انسان ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون سے ملتا جلتا ایک مضمون بیان فرمایا ہے کہ آدمیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، جو اس وقت کی بات ہے مشرکین مکہ کے، لیکن آج بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں، جو کچھ ایسے تھے جو جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ انسانوں کے اس فعل سے جنوں کی سرکشی کو اور بڑھا دیا، یعنی ان جن انسانوں کے سر پہ چڑھ کے مطلب یہ نہیں کہ لٹرلی چڑھ گئے، مطلب یہ کہ وہ پھر ان کی عبادت کرنے لگے، ان سے ڈرنے لگے، پھر وہ ان سے اپنا آرڈر کہلانے لگے۔ دور جاہلیت میں جب کوئی شخص جنگل میں پھنس جاتا یا کسی سفر میں اسے جان کا خطرہ درپیش ہوتا تو وہ یوں کہتا کہ میں اس جنگل کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، حالانکہ اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے تھا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وہ کہتا تھا میں اس جنگل کا جو مالک جن ہے نا، میں اس کی، ظاہر اب جن سے پناہ مانگے تو وہ تو پھول جائے گا خوشی سے کہ میں بہت طاقتور ہوں اور یہ جو ہے بہت چھوٹا ہے۔ ان لوگوں کے وہم کے مطابق ہر جنگل کا الگ الگ بادشاہ ہوتا تھا، جو شخص اس سے پناہ مانگتا وہ اس کی فریاد کو بھی پہنچتا تھا، اور یہ بادشاہ کوئی شیطان یا جن ہی ہوا کرتا تھا جو آدمیوں کی ایسی فریاد سن کر خوشی سے پھولانا سماتا اور کہتا میں جنوں کے علاوہ آدمیوں کا بھی سردار ہوں۔ اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے، ان کا سرپرست بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا، اور انسانوں میں سے جو ایسے جنوں کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا ہے، تاکہ جب وہ وقت، جہاں تک کہ وہ وقت آ پہنچا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، یعنی جب آخرت کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا
تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، مگر جتنی مدت اللہ بچانا چاہے بچا لے گا، یعنی جس کو پھر جہنم سے نکالنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے نکال لے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب بہت دانا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے، کیونکہ وہ مل کر ایسے ہی کام کیا کرتے ہیں، جیسے الحمدللہ ہم لوگ جو ہے دین کا کام کر رہے ہیں مل جل کر، اسی طرح سے جو شیطان ہوتے ہیں نا وہ بھی مل جل کر اپنے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے ہاں تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کرتے تھے اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود یہ گواہی دیتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا وہ اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہوں گے کہ فی الواقع وہ اللہ کی آیات کے منکر تھے۔ یہ شہادت اس لیے ہوگی کہ آپ کے رب کا یہ دستور نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے جبکہ وہ حقیقت حال سے ناواقف ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر بستی میں اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، نبی بھیجے، بھیجنے کے بعد اس کو پھر ان کو بتایا کہ بھئی سیدھا راستہ کیا ہے اور یہ غلط راستہ ہے، اسے چھوڑ دو، سیدھے راستے کو اپناؤ، کیونکہ اس کے بغیر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے پیغمبر کی بات کیوں نہیں مانی، وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ اس حجت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی کو، پیغمبر کو، کسی نیک شخص کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ دین کی بات ان کو بتا سکے اور بتا سکے دین کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی بستی کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا کہ میں وہاں کسی نبی کو نہ بھیجوں اور پھر ان کو تباہ کر دوں کہ بھائی آپ دین پر ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا، یعنی جنت میں جو درجات ہوں گے وہ اعمال کے مطابق ہوں گے۔ ہاں ہم اپنے اعمال کے مطابق جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے گا اور رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ جنت میں درجات اپنے اعمال کے مطابق ملیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے اور آپ کا رب بے نیاز اور مہربان ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے جیسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے یعنی قیامت، وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کس کے حق میں بہتر ہے۔ اور یہ بات تو یقینی بات ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 136 آیت نمبر۔ جو کھیتی اور مویشی اللہ نے پیدا کیے ہیں ان لوگوں کے لیے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے گمان باطل سے یوں کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حصہ ہے، یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ اب یہاں پر نظر نیاز کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں حرام و حلال کے بعد نظر نیاز کی، شرک کے بعد کس کی بات ہو رہی ہے؟ نظر نیاز کی۔ مشرکین نے صدقہ خیرات کرتے وقت اللہ کا حصہ الگ مقرر کر رکھا تھا اور اپنے دیوی اور دیوتاؤں کا الگ۔ ان کا ظلم تو یہ تھا کہ اس بات کے اعتراف کے باوجود ان کی کھیتی اور مویشیوں کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر بیٹھا تھا۔ دوسرا ظلم یہ تھا کہ وہ اپنے وہم و گمان کی بنا پر اپنے شارع یعنی شریعت کرنے والے خود بن گئے تھے۔ ان کا یہ زوم تھا، یہ گمان تھا کہ ہم اللہ کا حصہ تو اس لیے نکالتے ہیں کہ ہماری کھیتی اور مویشیوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ دوسرے معبودوں کو، دیوی دیوتاؤں، فرشتوں، ستاروں کی روحوں کو اور بزرگوں کا روحوں کا حصہ اس لیے نکالتے ہیں کہ جو کچھ انہیں مل رہا ہے یہ ان کے نظر کرم کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کھیتی کو بڑھایا، اچھا گندم کی فصل ہوئی، گندم کی فصل ہونے کے بعد گندم کے انہوں نے 4 حصے لگائے، ایک حصہ انہوں نے اپنے لیے رکھا، ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے رکھا، ایک حصہ انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے رکھا اور ایک حصہ پھر دوبارہ بونے کے لیے رکھا، ٹھیک ہے، یا پھر ان کو خرید و فروخت کے لیے اس طرح رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حصے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بتوں کا حصہ بھی رکھا۔ اچھا ہوتا یہ تھا کہ فرض کریں کہ آندھی آ گئی، طوفان آ گئی اور ان کی فصل کو تھوڑا سا نقصان پہنچ گیا، وہ کیا کہتے تھے کہ اتنا نقصان پہنچ گیا نا، چلو ایسا کرتے اللہ کے جو نکال رہے تھے نا صدقہ خیرات وہ نہیں دیتے، اللہ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی گندم کھانی ہے یا ہم نے اپنا فائدہ کرنا ہے، چلو ہم اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں نکالتے، ہم اپنے دیوی دیوتاؤں کا نکالتے ہیں، بتوں کا نکالتے ہیں، بزرگوں کا نکالتے ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائیں کہیں، ان کی ناراضگی سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، ہم نے ان کا نکالنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیسا جو ہے نا انصاف کرتے ہو کہ جس رب نے تمہیں دیا، جس رب نے ایک ایک دانہ تمہارے لیے پکایا، ایک ایک دانے کے لیے زمین پھاڑ کے تمہارے لیے اتنی بڑی فصل بنائی،
تم جب تباہی پڑ جاتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ ہی کو ہی چھوڑ دیتے ہو اور اپنے دیوی دیوتاؤں کو دینا شروع کرتے، کتنا برا فیصلہ کرتے ہو۔ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں، اب ہر کوئی کھیتی تو نہیں اگاتا، ہم نے اپنی زندگی میں یہ مثال دیکھنی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں شادی میں جاتے ہیں، اب ہم گھریلو عورتیں ہیں نا، ہمارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ہم نے انہی کو دیکھنا ہے۔ ہم نے کہیں شادی میں جانا ہے، کسی کے ہاں ہم نے سفر کرنا ہے، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اب ہماری نمازیں وہ کٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا شادی میں جانا ہے، ہم نے یہ کپڑے لینے ہیں، ہم نے پارلر جانا ہے، ہم نے میک اپ کرنا ہے، تو چلو نماز ہے ایسے کرو، فرض پڑھ لو بس، اور فرض پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ بس کر لیں گے۔ یعنی ہم نے باقی چیزوں میں تو حصہ پورا دیا، اپنا میک اپ بھی پورا کیا، اپنے کپڑے بھی پورے پہنے، اپنے دوسری جگہ بھی جانا کیا، ہم نے اللہ کے حصے میں سے حصہ کم کر دیا۔ نمازیں پوری نہیں پڑھی، نمازوں میں کٹنگ کر دی، نمازیں چھوٹی کر دی۔ تو یہ نہیں کرنا۔ جب کہیں جانا ہے تو جس طرح سے ہم پہلے نمازیں پڑھتے تھے اسی طرح سے نمازیں پڑھیں، اللہ کا حق پورا ادا کریں، دوسرے کے حق میں کمی بیشی ہو جائے لیکن اللہ کا حق پورا ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا، یعنی اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے کہ بچیاں جو ہیں وہ پتہ چل جاتا تھا کہ وہ پہلے سے مختلف قبیلے لوگ کیا کرتے تھے، آگے گڈھا کھود کے رکھتے تھے، جیسے کوئی بچی پیدا ہوئی پتہ چلا لڑکی ہے، اسے فوراً گڈھے میں دبا دیا۔ یا پھر یہ ہوتا تھا کہ تھوڑے عرصے تک اس کو زندہ رکھتے تھے اور زندہ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے، تھوڑے عرصے کے بعد جا کے پھر اس کو جب چلنے پھرنے والی ہو گئی گڈھا کھود کے زندہ اس کو دبا دیتے تھے۔ استغفر اللہ۔ لیکن اب دیکھیں ہمارے دور میں ایک آپ کو پتہ ہے نا کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز میں ایڈوانس آ گیا، ہر چیز میں ترقی، تو اس میں بھی ترقی آ گئی ہے۔ پتہ چلا لیتے ہیں لوگ کہ پیٹ میں بچہ جو ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے جنس معلوم کر لیتے ہیں۔ جب پتہ چل جاتا ہے لڑکی ہے، کہتے ہیں ہمیں تو لڑکی نہیں چاہیے، جو بھی اس کی وجوہات ہوتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ابارشن کرا لیتے ہیں۔ ابارشن کرانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کا قتل ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد جب جان پڑتی ہے، 4 مہینے کے بعد جب جان پڑتی ہے اس وقت ابارشن کراؤ تو گناہ ہوتا ہے، اس سے پہلے ابارشن کرا لو تو گناہ نہیں ہوتا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ دیکھیں جو بچہ ہوتا ہے نا، جو ایک سیل سے بنتا ہے، سیل سے بنتا ہے، سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے۔ اب آپ بتائیں ایک بے جان چیز بڑھ سکتی ہے؟ نہیں بڑھ سکتی نا، جاندار چیز ہی گرو کرتی ہے، جاندار چیز۔ پھر سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے ابھی 3 مہینے سے چھوٹا ہوتا ہے، اگر ہم اسے ٹچ کریں نا کسی چیز کے ساتھ تو وہ ریپیل کرتا ہے، وہ اس کو ریئیکٹ کرتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ مجھے کسی چیز نے ٹچ کیا، یعنی وہ زندہ ہوتا ہے۔ ایک دن کا بھی بچہ ہو، اس بچے کو کیا کرنا ہے؟ نہیں مارنا، کسی بھی طریقے سے ابارشن نہیں کرانا۔ اور یہ بات ہمیں اپنی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو بھی بتانی چاہیے، شادی سے پہلے بتانی چاہیے، ان کو اچھی طرح سے قرآن رکھ کے سمجھا دینا چاہیے کہ دیکھو جب ایسا معاملہ ہوگا، کبھی بھی کوئی مجبوری آ جائے، کوئی بھی ایسی بات ہو تو تم نے ابارشن نہیں کرانا، نہیں کرنے دینا، ورنہ یہ قتل کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ قتل کے بارے میں پوچھیں گے۔ پھر لوگ کہتے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے یہ کرا لیا، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اب آپ سوچیں کہ ایک دہریہ یعنی جو خدا کو نہیں مانتا، اس کے سامنے بھی اگر کسی انسان کو قتل کرنے لگیں وہ کیا کہے گا؟ کیوں قتل کر رہے ہو؟ یہ فطرت ہے، کسی انسان کو قتل کرنا بہت بری بات ہے، یہ ہر انسان کو پتہ ہے، ہر کافر کو پتہ ہے کسی کو قتل کرنا بری بات ہے۔ تو جو انسان ابارشن کراتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ قتل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کرتے، لہٰذا انہیں جانے دیجیے اس جھوٹ کو بھی جس میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اس قسم کے مویشی اور کھیتی منع ہیں، انہیں ان کے مطابق وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں، یعنی اپنی کھیتیوں کے حصے لگا دیے، اپنی جانوروں کے حصے لگا دیے اور کہا ان کو وہی کھا سکتا ہے جو اس کو ہم چاہیں۔ مثال کے طور پر مویشی کا کیا، اب ہمارے یہاں بھی اس قسم کی بات ہے، جو مجھے معلوم ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو آپ کو معلوم ہے وہ آپ کو بتاؤں گی اپنی اپنی جگہ پہ، کہ جب حقیقہ ہوتا ہے، پہلے زمانے میں جب حقیقہ ہوتا تھا بچے کا کیا ہوتا تھا کہ بچے یا بچی جو بھی ہے اس کا حقیقہ کے لیے جب بکرے کا گوشت آتا تھا، گوشت پکتا تھا گھر میں، تو گھر والے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ ماں باپ نہیں کھائیں گے بچے کے، جس کا بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کے ماں باپ حقیقہ کا گوشت نہیں کھائیں گے، باقی سارے لوگ کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو یہ منع نہیں کیا، میں نے تو کہا سب لوگ کھاؤ، تم نے اپنی مرضی سے اپنے گمان کے مطابق کیوں حرام کر لیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مویشی اور کھیتیوں میں وہی کھائیں گے جو ہم چاہیں گے، جو ہم چاہیں گے وہی لوگ کھائیں گے، اور کچھ مویشی جن کی پشتیں حرام کر لیں، یعنی ان کے اوپر سواری نہیں کرنا، کچھ مویشی ہیں جن پہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ ان قریب ان کے اس جھوٹ کا بدلہ لے لے گا۔ غلط عقائد کے بارے میں بات کی گئی ہیں۔ پھر ان کے غلط عقائد کیا کیا ہیں کہ جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے،
اور ہماری عورتوں پہ حرام ہے. جیسے ابھی میں نے عقیقے کے بارے میں کہا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی بچے کے ماں باپ نہیں کھائیں گے باقی سب لوگ کھائیں گے. اسی طرح سے وہی کہتے تھے کہ یہ جو جانور ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ ہمارے آدمیوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے. البتہ اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو پھر عورتوں کو بھی شامل کر لیتے کہ ہاں عورتیں بھی کھا لیتے ہیں. جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اللہ ان کی ضرور سزا دے گا. اپنی طرف سے حلال و حرام کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کیا اور کہا ہے کھاؤ اور پیو اور بس اسراف نہیں کرو، فضول خرچی نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور علم والا رکھتا ہے. جن لوگوں نے حماقت میں اور لا علمی کی بنا پر اپنے اولاد کو مار دیا، یعنی بے وقوفی میں اور لا علمی، یعنی ان کو معلوم نہیں تھا، اپنی اولاد کو مارا اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، بہتان باندھے ہوئے اس رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، تو یہ ایسے گمراہ ہیں جو سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے. اب آپ سوچیں کہ ہمارے رسم و رواج کیا ہیں کہ کون سی بات کو حرام. ابھی ایک بات تو مجھے معلوم ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کسی نہ کسی کو، کہ کیا کیا چیزیں حرام کر لیتے ہیں. یہ چیز نہیں کھانی، یہ کپڑا نہیں پہننا، یہ کلر نہیں پہننا، فلاں دن کے مطابق فلاں دن میں یہ ڈش نہیں پکانی. جی ہمارے ہاں جو یہ چیز کہ ہمارے ہاں اچار ڈالنا حرام ہے، ہمارے فلاں دن میں یہ چیز حرام ہے. تو یہ اپنی طرف سے حرام کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا. اور جو کوئی اپنے خاندان کے رسم و رواج کو سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے پر حرام کرے گا وہ شرک کرے گا. کیوں کہ حلال و حرام اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے، ایک وہ جن کی بیلیں اوپر چڑھائی جاتی ہیں، دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پہ کھڑے ہیں، نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے طرح طرح کے معقولات حاصل یعنی شربت وغیرہ بنائے جاتے ہیں. پھر اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزہ ملتے جلتے ہوتے ہیں اور مختلف بھی ہوتے ہیں. جب یہ درخت پھل لائیں ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت اس میں سے اللہ کا حق ادا کرو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو. اللہ کے حق سے مراد وہ صدقہ ہے جو اللہ کے نام پر اس کے فضل میں سے فقیر اور مساکین وغیرہ کو دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ فصل اللہ نے اپنے فضل سے پیدا کی. اس مقام پر حق کی مقدار متعین نہیں کی گئی ہے. یہاں پر کیا کیا گیا ہے کہ بارانی زمین میں زکوٰۃ کا پیداوار 10واں حصہ ہوگا اور آبپاشی والی زمین سے پیداوار کا 20واں، کیونکہ آبپاشی میں محنت پڑتی ہے نا تو اس کا 20واں حصے کا زکوٰۃ دینا کا کہا گیا ہے، اور جس میں محنت نہیں پڑتی بارش سے خود بخود پانی آتا ہے اس میں 10واں حصہ. جی کھیتی اگر چشمہ یا بارانی پانی سے سیراب ہو تو اس عشر میں یا 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور اگر پانی مصنوعی طریقوں یعنی کنویں یا ٹیوب ویلز یا نہروں سے دیا جا رہا ہو جس پر محنت کی گئی ہو تو اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ ہے. پھر غلے کی پیداوار اگر 5 وسق یا 900 کلو گرام سے کم پیدا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہی غلے کا نصاب ہے، اور اس قدر زکوٰۃ کو کاشتکار یا زمیندار کے گھر کا سالانہ خرچہ ہی تصور کیا جائے گا. ہاں اگر اس سے تھوڑی سی زائد مقدار ہو تو ساری مقدار پر زکوٰۃ واجب ہوگی. رسول اللہ نے فرمایا کہ 5 وسق کھجور سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اوقیہ چاندی 52.5 تولے سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں. یعنی 4 اونٹ ہوں گے تو زکوٰۃ نہیں، 5 اونٹ سے زیادہ ہوں گے تو زکوٰۃ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سب کچھ بیان کیا ہوا ہے. نیز چوپایوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بار برداری یعنی بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی کھالوں سے اور بالوں سے چیزیں بنائی جاتی ہیں. یہ سب اللہ کا رزق ہے جو اس نے تمہیں دیا، انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پہ مت چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھیں کھلا دشمن ایک ایسی بات ہے جس پہ ذرا غور کریں کہ جیسے ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے گھر میں کتا ہے اور وہ کتا کھلا چھوڑتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اس کا گیٹ بند ہوگا پھر بھی ہم اس کے گھر سے دور سے ہو کے جائیں گے کہ اس کے گھر کے قریب سے نہ گزرو، کہیں کتا چھلانگ مار کے ہمیں پکڑ نہ لے، اتنا ڈر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارے آس پاس منڈلا رہا ہے، اس سے بچو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل 8 جوڑے نر اور مادہ ہیں، بھیڑ کے 2 یعنی ایک بھیڑ ہے نر اور مادہ، اور بکری کے 2 یعنی ایک بکری ہے اور ایک بکرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں، یا وہ بچے جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، کیا چیز اللہ نے حرام کر کے بھیجی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر تم سچے ہو تو مجھے وحی کی کوئی بات بتاؤ. نیز اونٹ کی جنس کے 2 یعنی ایک نر اونٹ اور ایک مادہ، اور گائے کے 2 جوڑے یعنی ایک نر اور ایک مادہ. آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے یا ان کے بچے جو ان کے پیٹ میں ہیں ان کو حرام کیا ہے؟ جب اللہ نے ایسا تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا اس وقت تم موجود تھے؟ یعنی جو تم اپنی مرضی سے کہتے ہیں نا عورتیں کھا سکتی ہیں حرام کھا سکتی ہیں، جو زندہ ہے جو اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہے وہ مرد کھا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ حکم دیے جا رہے تھے کیا تم موجود تھے؟ کیا تم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ میں نے یہ حکم دیا ہے؟
اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا پھرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ آپ ان سے کہیے جو وہی میری طرف آئی ہے میں تو اس میں سے کوئی چیز نہیں پاتا جو کھانے پر حرام کی گئی ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو۔ اب کیا چیز حرام کی اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ مردار، کوئی بھی جاندار جو مردہ ہے پڑا ہوا وہ حرام ہے، یا بہایا ہوا خون، جیسے قربانی ہم کرتے ہیں نا تو خون بہتا ہے وہ نہیں کھا سکتے، لیکن جو جگر ہوتا ہے اور وہ جو دل ہوتا ہے وہ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کر جو چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو، یعنی حلال چیزیں ہیں لیکن اس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، کسی بزرگ کا، کسی پیر کا، کسی بھی چیز کا۔ ہاں جو شخص لاچار ہو جائے یعنی جو مجبور ہو جائے نا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اتنا کھائے جتنا اس کی جان بچ جاتی ہے، لیکن وہ باغی نہ ہو کہ پیٹ بھرنے کے لیے کھائے یا لذت حاصل کرنے کے لیے کھائے، نہیں، اتنا کھائے جتنا وہ اپنی جان بچا سکتا ہے، کیونکہ آپ کا رب بخشش کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا، نیز ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کی، الا یہ کہ وہ پشتوں، آنتوں اور ہڈیوں سے چمٹی ہوئی ہو، یعنی جو یہ تھی وہ حرام نہیں تھی، جو پشتوں سے، آنتوں سے، ہڈیوں سے چمٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہم لوگ گوشت بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں چربی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، وہ حرام نہیں تھی، بلکہ انہوں نے دوسری کیوں حرام کی تھی؟ کہ انہوں نے خود اپنے پر حرام کی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان پر حرام کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اگر یہود آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہیے تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے کہ اب تک تم سزا سے بچے ہوئے ہو، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ مشرکان جواب دیں گے اور کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، اور تاکہ وہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ، یعنی تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی تورات میں لکھا ہے، کوئی انجیل میں لکھا ہے، کوئی تمہارے پاس کوئی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، کہیں پہ لکھا ہے کہ جو تم نے حرام کیا وہ حرام ہے، جو تم حلال کرے لاؤ لا کے دکھاؤ۔ نہیں، تم تو بحث گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور بلا دلیل بات کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تمہارے یہ قیاسات، یہ جو اب تم نے اپنے سے باتیں بنائی ہیں، اللہ کی حجت کامل ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اپنے وہ گواہ لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے فی الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ نہ دینا اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں، یعنی اپنے مرضی سے حرام و حلال نہ کرو۔ حرام کیا ہے؟ اگلی آیت میں بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، یعنی تو تم اپنی مرضی سے حرام کرتے ہو نا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا حرام کیا ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ حرام ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی ان کے ساتھ برا سلوک کرنا حرام ہے۔ مفلسی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، ابارشن نہ کراؤ، یہ حرام ہے، کیونکہ ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اور بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، یہ حرام ہے، خواہ یہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ اور یہ کہ جس جان کو مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ حق کے ساتھ، یعنی کوئی جرم کیا ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، شاید تم عقل سے کام لو۔ پھر یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اس کے مال نہ اس کو کھاؤ، یہ حرام ہے، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ جب وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے، اس عقل مند ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو اور اس کو پھر دو۔ پھر یہ کہ ناپ اور تول صاف صاف انصاف کے ساتھ کرو۔ ہم کسی کو اس کے قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب کچھ کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، خواہ وہ بات تمہاری کسی قریبی تعلق سے رکھتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، اسی پہ چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے الگ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے، شاید کہ تم بچ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتابیں دیں اس میں بھی یہی باتیں تھیں۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والوں کے لیے مکمل تھی، جو نیک وکاروں کے لیے مکمل تھی۔ اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بیان کر دی گئی تھی۔ آیت نمبر 154 ہے۔ اور یہ کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے کہ شاید وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ کتاب قرآن جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
اس لیے یہ کتاب نازل کی کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پہ نازل کر دی گئی ہے، یہود و نصارہ پر، وہ تو پڑھتے پڑھاتے تھے، ہمیں تو کچھ علم نہیں، ہم تو بے خبر ہیں، یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی نا تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ واضح دلیل آ گئی ہے اور رحمت آ چکی ہے، پھر اب اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دے، یعنی قرآن کو جھٹلا دے۔ جو لوگ ہماری آیات سے یعنی قرآن سے جھٹلاتے ہیں اور کنی کترا کے چلا جاتے ہیں، انہیں ہم ان کے اس عمل کی بہت بری سزا دیں گے۔ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یعنی موت کا فرشتہ آ جائے یا قیامت کا فرشتہ آ جائے یا خود آپ کا رب آ جائے یا اس کی کوئی نشانی معجزہ آ جائے؟ جس دن رب کا کوئی معجزہ آ گیا اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پیشتر ابھی تک ایمان نہیں لایا یا اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام نہیں کیے ہوں۔ آپ ان سے کہیے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا قیامت واقعہ نہیں ہوگی، مگر جب لوگ سورج کو مغرب سے نکلتا دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا، کئی فرقے بنا لیے، ان سے آپ کو کوئی سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں خود بتا دے گا کہ وہ کیا کام کرتے تھے۔ جو کوئی اللہ کے ہاں نیکی لے کے آئے گا اسے اس نیکی کا ثواب ملے گا، جو برائی لے کے آئے گا اسے اتنی ہی سزا دے گی جتنی برائی کی، اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ ان سے کہیے کہ میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے، یہی مستحکم دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ زندگی تھا، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، یعنی مشرکین مکہ جو تھے کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ مشرک نہیں تھے تمہاری طرح۔ آپ ان سے کہیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، میں اللہ کا سب سے پہلا فرما بردار بنتا ہوں۔ آپ ان سے کہیے، اب دیکھیں یہاں پر لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ مسلمان، اور یہ مسلمان قرآن میں رکھا ہے، تو مسلمان قرآن میں رکھا ہے ہمارا نام، تو ہمیں کہیں بھی بتاتے ہوئے ہچکچانا نہیں چاہیے، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے ہاں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اور جو شخص بھی کوئی برا کام کرے گا اس کا بار اسی پہ ہوگا، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جن باتوں میں تم آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو وہ تمہیں بتا دے گا، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور ایک کے مقابلے میں دوسرے کے درجات بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ جو بھی تمہیں دے رکھا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو اولاد دی ہے، کسی کو جائیداد دی ہے، جو بھی دیا ہے اس کی آزمائش اسی میں سے ہوگی۔ بلا شبہ آپ کا رب سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یقیناً بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ سورہ اعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا مرکزی مضمون، سورہ اعراف میں 3 مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ توحید کی بات جرت سے کرو اور تکلیفیں برداشت کرو، دل تنگ نہ کرو۔ نمبر 2 شرک نہ کرو، یعنی اللہ کی حرام اور حلال میں اپنی مرضی نہ کرو۔ نمبر 3 شرک عقیدے میں نہ کرو، یعنی غیب کا علم اور متصرف، یعنی جو کچھ دینے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مرکزی مضمون کیا ہے؟ قوم کی قانون ہلاکت کا بیان کیا گیا، 6 رسولوں کی قوم کی تاریخ بیان کی گئی ہے، 6 رسولوں کی تاریخ دعوت بتائی گئی ہے، توحید کا اقرار کیا گیا ہے اور شرک کا انکار کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، پھر 6 قوموں کی بات کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان قوموں کے اوپر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پیغمبر آئے تھے، انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، آپ کی طرف نازل کی گئی ہے یہ قرآن، اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یعنی کتاب اتارنے سے غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام ہے، ان کو یاد آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کیا وعدے کیے تھے۔ لوگوں جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی یہ قرآن اور سنت، اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو۔ تم لوگ بہت ہی کم بات مانتے ہو، کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہمارا عذاب
ان پر رات کے وقت آیا یا دوپہر کے وقت جب وہ سو رہے تھے۔ پھر جب ان پہ عذاب آیا تو ان کی پکار یہ تھی کہ بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے، جن لوگوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے ہم ان سے ضرور پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر واضح کر دیں گے۔ یعنی اللہ فرمائے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں چونکہ نظر نہیں آتا تو تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں غائب ہوں، میں غائب نہیں ہوں بلکہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولوں سے بھی پوچھیں گے، پھر اپنے علم سے پوری حقیقت ان پہ بیان کریں گے، آخر ہم اس وقت غائب نہیں تھے۔ یعنی آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا تو ہم جو کچھ چاہیں کر لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا، جس کے پلڑے بھاری نکلیں گے وہی فلاح ہونے کامیاب ہیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، ہمارے اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا اور انسان کا خود بھی وزن کیا جائے گا، اور انسان کی نیتوں کا، یعنی خود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو بھاری ہے، نہیں، اس کی نیت کا وزن کیا جائے گا، کس نیت سے اس نے یہ کام کیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے سامان زندگی بنایا، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورت بنائی۔ پھر یہاں سے 11 آیت سے لے کر 25 تک حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان حضرت آدم کے پیچھے جب لگا تو قیامت تک آنے والے ہر انسان کو وہ بہکائے گا اور کوشش کرے گا کہ جنت میں نہیں جانے دیا جائے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ تھی، جنت میں کیوں نہیں جانے دیا جائے گا اور شیطان ہمارا دشمن کیوں بنا، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تجھے کس بات نے سجدے کرنے سے روکا؟ اب شیطان کو تو کوئی بہکانے نہیں آیا تھا، کوئی شیطان، کس بات نے روکا؟ کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، تکبر کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر جا یہاں سے، تو تیرا حق نہ تھا کہ تو تکبر کرتا۔ یہاں پر اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں۔ مٹی تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے مٹی لی اور وہ اس کو سڑایا، اس کو پانی بنایا، اس میں بدبو پیدا ہوئی، پھر وہ سخت ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، تو یہ تو حقیر ہے، یہ تو گندی چیز ہے، میں بہت بہتر ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ آگ اور مٹی کے خواص کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ ابلیس کا گمان یہ تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، کیونکہ آگ لطیف ہلکی ہوتی ہے، مٹی کثیف یعنی بھاری ہوتی ہے۔ آگ نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی اوپر سے نیچے کو گرتی ہے۔ آگ اپنی شکل اور رنگ بدل لیتی ہے، مگر مٹی بغیر محنت کے اس میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اس ظاہری برتری کے بعد اگر نتیجہ دیکھیں تو آگ ہر چیز کو جلا کر فنا کر دیتی ہے، جبکہ مٹی سے نباتات، ہر قسم کے پھل پھول، غلے، درخت پیدا ہوتے ہیں۔ آگ کی تربیت میں سرکشی ہے، مٹی کی طبیعت میں انکساری اور تواضع ہے۔ دیکھیں مٹی کو ہم کھودتے ہیں، کھود جاتی ہے، مٹی میں ہم پودے لگاتے ہیں، لگ جاتے ہیں۔ مٹی کو کتنا کھود کے ہم اس میں بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مٹی میں ایک دم جو ہے وہ مٹی ڈھلک جائے، اور پھر اگر ہم ایک بچہ ایک مٹھی مٹی بھی لینا چاہے نا، وہ آرام سے اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، وہ یہ نہیں کہتی کہ تم کیوں میرے سے نکال رہے ہو۔ اس میں اتنی تواضع ہے، اتنی انکساری ہے۔ اسی آگ کی فطرت کے بنا پر ابلیس نے اللہ کے نافرمانی کی، تکبر کی راہ اختیار کی، اور آدم علیہ السلام سے اس کی نافرمانی ہو گئی تو آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو انہوں نے گناہ کی فوراً معافی مانگ لی اور اللہ کے مقرب بندے بن گئے۔ بعض علماء نے آگ اور مٹی کا تقابل کر کے انہی وجوہ کی بنا پر مٹی کو آگ سے افضل قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں مٹی جب کا برتن بناتے ہیں، آگ میں ڈالتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، وہ اور زیادہ پک جاتی ہے، اور زیادہ اچھی بن جاتی ہے۔ تو مٹی میں بہت زیادہ جو ہے نا خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ مٹی جو زمین ہے وہ ایک مہربان ماں کی طرح ہوتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو مٹی سے نکالے ہوئی چیزیں کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو اس ڈھانچے کو، اس مردے کو مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک مہربان ماں کی طرح وہ اس مردے کو سمیٹ لیتی ہے، اس کی بدبو، اس کے جسم کی گندگی، اس کے کیڑے مکوڑے کسی کو نظر نہیں آنے دیتی، اس کو چھپا لیتی ہے۔ تو زمین جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت مہربان، بہت اچھا سلوک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکل جائے یہاں سے، تو ان لوگوں میں سے ہو گیا جنہیں نیچے بن کے رہنا پڑے گا، جنہیں چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا۔ ابلیس کہنے لگا اچھا پھر مجھے قیامت تک کے مہلت دے دے۔ اب دیکھیں اسے یہ معلوم تھا کہ قیامت تک آنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا پہلے پلاننگ بتا دی تھی، پلاننگ سب کی کر دی تھی کہ بھئی قیامت آنی ہے، تم نے سب کچھ وہاں رہنا ہے، کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے یہ مہلت دے دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا تو نے مجھے گمراہ میں مبتلا کیا، نعوذ باللہ، اب میں تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ ابلیس نے مزید یہ جرم کیا کہ اپنی اس نافرمانی گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیا اور کہا تو نے مجھے ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جو مجھ سے کمتر تھی، اس سے میرے نفس کی غیرت کو ٹھیس پہنچی، تو نے مجھے ایسی آزمائش پر ڈال دیا کہ میں تیری نافرمانی پہ مجبور ہو گیا۔
چونکہ میری گمراہی کا ذریعہ آدم بنا، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی اولاد کو طرح طرح سے گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور تجھے معلوم ہے کہ میں آدم اور اس کی اولاد کی اکثریت کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تھوڑے سے بندے ہوں گے جو تیرے فرما بردار اور شکر گزار بن جائیں گے۔ یہ سب گفتگو شیطان کے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے موقع پہ ہوئی۔ ابلیس کی اس گستاخانہ گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا جنت میں تیرے جیسے متکبر، سرکش اور نافرمان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو تیری پیروی کریں گے ان سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب آپ سوچیں اس مثال کو، ہم تو قرآن پڑھ لیتے ہیں نا، پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ احساسات اور جذبات نہیں آتے جو قرآن چاہتا ہے ہمارے دل میں آئیں، تو اس کے لیے نا مثالیں سوچا کریں۔ جیسے سوچیں کہ ہمارے گھر میں ہم سب بہن بھائی رہ رہے ہیں، ایک بچہ جو ہے نا سب والدین کی بات مانتے ہیں، ابا جی کی بات مانتے ہیں، ایک بچہ جو ہے نا وہ بات نہیں مانتا، وہ بات پہ سرکشی کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، اسکول نہیں جاتا، تعلیم نہیں حاصل، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ تعلیم نہیں حاصل کرے گا تو اس کا کیا بنے گا، اس کو مار رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، نہیں مان کے دے رہا، اور گھر میں شیطانیاں کرتا ہے، کبھی کسی کی چوری کرتا ہے، کبھی کسی کو دکھ دیتا ہے، کبھی کسی کو کیا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، باہر محلے میں بھی اس کے لوگوں سے، شرارتوں سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں، آخرکار تنگ آ کر باپ کیا کہتا ہے کہ تم گھر سے باہر نکل جاؤ، اور پھر جو بچے جو ہے نا اس میں سے کوئی دوست کہتا ہے کہ نہیں ابا جی نہیں نکال، ابا جی کہتے ہیں تم بھی اس کی بات مانو گے نا تمہیں بھی میں گھر سے نکال دوں گا، اور اس کو ساتھ سختی، اور کیونکہ پہلے پوری کوشش کر چکی، اسی طرح سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اور کہا کہ تم جنت سے نکل جاؤ، تم نیچے رہو۔ پھر اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا جو تمہاری بات مانے گا نا میں اس کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا، اس سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، مگر اس طرح کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہوگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب ان کو جنت میں رکھا، لیکن وہ بھی ان کے لیے آزمائش تھی، ٹھیک ہے، جنت میں وہاں رہنا آزمائش تھی۔ ایک آزمائش ان کو کیا دی کہ ایک درخت تھا اور اس درخت کو کہا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ صرف اس میں قرآن میں اس واقعے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ جو مرضی حکم دے۔ لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں وہ درخت کیا تھا، وہ درخت کون سا تھا، اور درخت کے کس کے پاس گئے اور کیوں گئے، کیا کھایا، کیسے تھا، اگر دنیا میں ہے تو اس سے بچ کے رہنا، نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جاؤ، جو بھی درخت تھا اس کے قریب نہیں جانا تھا، لیکن چونکہ یہ پہلا حکم تھا اور پھر کسی کو نہیں پتا تھا، اس سے پہلے تو شیطان نے کسی کو بہکایا نہیں تھا، وسوسہ نہیں ڈالا تھا، کوئی گناہ اور نافرمانی نہیں تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کسی بارے میں کہ وسوسہ کیسا ہوتا ہے، نافرمانی کیا ہوتی ہے، گناہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کو پتہ ہے نا کہ ہم لوگوں اتنے عرصے سے پڑھتے آ رہے ہیں اور صدیوں سے لوگ انسان آتے چلے آ رہے ہیں، پیغمبر آئے، تو سب کچھ ہمیں، اس وقت تو کوئی بھی انسان نہیں تھا، وہ سب سے پہلے انسان تھے۔ کیا ہوا، شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں انہیں ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا، اور کہنے لگے تمہیں تمہارے پروردگار نے اس طرح سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں فی الواقع تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یعنی یہاں پر وہ جو شیطان تھا یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اے اللہ تو نے جس کو مجھے سجدہ کروایا نا، میں یہ ثابت کر دوں گا یہ سجدے کے لائق نہیں تھا۔ یعنی وہ یہ کر کے اور انسانوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور سب سے پہلے جو انسان کے پاس جو اپنی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہر انسان کے پاس موجود ہوتی ہے، مثلاً کہ آپ دیہات میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، کسی غریب کے پاس چلے جائیں، اس نے اپنا تن ڈھانکا ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے اپنا جسم کو ڈھانکا ہوا ہوگا، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا گناہ جو کہیں بھی ہو سکتا ہے اس سے وہ کروایا جائے اور اس کے جسم سے کپڑے اتروائے جائیں، کیونکہ کپڑے جو ہوتے ہیں ڈھانپنے وہ فطرت میں ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ، جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، اگر آپ سوتے میں بھی اس کے کپڑے اتاریں گے اور اگر اس کو نیپی چینج کریں تو ایک دم جاگ جائے گا کہ میرے جو ہے نا ایسے کیوں ہاتھ لگایا، کیوں کیا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کپڑے اپنے جسم کو ڈھانکنا اور کرنا، اور یہ شرم کی بات ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے انسانوں کو بے شرم کروں، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اس درخت کے پاس ہے، پتہ ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد آپ ہمیشہ یہاں رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں یہاں تھوڑے عرصے کے لیے رہوں گا، پھر بعد میں یہاں سے مجھے کہیں اور بھیج دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ شیطان نے کہ میں ایسا بتاتا ہوں کہ یہ درخت کو کھانے سے آپ اس جنت سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے، اور پھر ہمیشہ کی زندگی رہے گی، کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے دل میں بھی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ گھر میں لیا ہے، یہ ہمارے فیسلٹیز میں نہیں ہے، اب ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے، اور کب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔
پھر یہ اور زندگی کا بھی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کب آ جائے کب نہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ رہیں اور ہمیشہ رہیں. پھر فرشتے بننا یعنی نیک بننا. فرشتوں کی ایک یہ کیا کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں. اب اگر ہمارے یہاں کوئی نیک بندہ ہو تو ہم کہتے ہیں دیکھو فرشتوں والی اس کی کوالٹی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اس طرح سے اس لیے منع کیا ہے کہ یہاں فرشتے نہ بن جائیں اور ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جائیں. پھر اس نے قسم کھائی، قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کو صحیح کر رہا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ کو بالکل درست بات کہہ رہا ہوں، یہ بالکل بات صحیح ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اب آپ دیکھیں پچھلی صورت میں سورہ انعام میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ قسمیں نہ کھاؤ. قسمیں کھانے والا ہوتا ہی جھوٹا بندہ ہے، جو اپنی قسم کو جھوٹی بات کو کہتا ہے کہ بھئی یہ تو. اس شیطان نے قسمیں کھائیں، قسمیں کھا کے ان کو بتایا جو میں کہہ رہا ہوں نا سچ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. آہستہ آہستہ اور یہ کئی اس نے عرصہ لگایا اور ان کو بہکانے میں، اور آہستہ آہستہ درخت کے پاس لے کے گیا. پھر اس نے ان کو مائل کر ہی لیا. انہوں نے جب جیسی درخت میں سے پھل کو چکھا تو کیا ہوا، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہوئی تھی وہ کپڑے ان کے اتر گئے، ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتے اپنے شرمگاہوں پہ چپکانے لگے. اس وقت ان کے پروردگار نے پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ یہ نہیں کہا تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے پر ظلم کر دیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والے میں ہو جائیں گے. کیا کہا دونوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بہت ہی خوبصورت دعا ہے، یہ ہر انسان کو مانگنی چاہیے. جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، نہ بھی غلطی ہو تو کہیں کہ اے اللہ ہمیں نہیں معلوم ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو گئی ہیں، اگر ان غلطیوں پہ پکڑ ہو گئی تو ہم نقصان اٹھائیں گے، آخرت میں خسارہ نہ پا جائیں. تو یا رب العالمین ہماری تمام غلطیوں کو معاف کر دیں. ایسے دعا روزانہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، ایک مدت تک سامان زندگی ہے. نیز فرمایا اس زمین میں تم زندگی بسر کرو، اسی میں مرو گے، اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے. اے نبی ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے، اور لباس تو تقوی کا بہتر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسی زمین میں زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے، اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے. تو ہمارے یہاں سائنٹسٹ جو ہے مریخ پہ، مارس پہ یا چاند پر بستیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم یہی رہو گے، یہی مرو گے، ادھر سے ہی میں تمہیں نکالوں گا، کسی مارس وارس سے نہیں نکالوں گا، نہ چاند سے نکالوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اے بنی آدم ہم نے لباس تم پر نازل کیا یعنی لباس تم پر نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے. اب ہم کہیں گے کہ لباس کی چیزیں تو ہم زمین سے نکالتے ہیں، کھیتی باڑی کپاس سے نکالتے ہیں یا جانوروں سے نکالتے ہیں. تو یہ جانور جو ہے کھیتی باڑی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، بارش کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آسمان سے نازل کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زینت بھی ہے یعنی خوبصورتی بھی ہے. لباس جو ہے وہ ایک خوبصورتی بھی ہے. لباس کے اللہ تعالیٰ نے دو فائدے بتائے، ایک اخلاقی بتایا اور طبعی بتایا. یعنی اخلاقی فائدہ یہ ہے کہ اپنے مقامات سطر ڈھانپ کے بے حیائی سے بچایا جا سکے، اور میڈیکلی فائدہ یہ ہے کہ لباس انسان کے لیے زینت بھی ہے اور سردی اور گرمی کے موسمی اثرات سے بچاتا بھی ہے. اخلاقی فائدے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا جس سے معلوم ہوا کہ لباس کا بنیادی مقصد سطر کو ڈھانپنا ہے. پھر تقوی، لباس تو تقوی کا ہی خیر ہے. تقوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ لباس پردہ پوش اور ڈھکا ہوا ہو، ایسا پتلا یا شفاف نہ ہو کہ پہننے کے باوجود جسم کی سلوٹیں اور مقامات سطر سب کو یعنی سی تھرو نہ ہو، ایسا باریک نہ ہو کہ جسم میں نظر آئے. دوسرا لباس میں فاخرانہ متکبرانہ انداز نہ ہو، ایسا لباس پہنا ہو کہ انسان اکڑ میں بیٹھا رہے اور اپنے آپ کی گردن اکڑا لے. پھر اس کے کپڑے ایسے دراز نہ ہو کہ زمین میں گھسٹتے ہوئے آئیں اور دوسروں کو کمتر نہ سمجھا جائے. پھر لباس ایسا نہ ہو کہ مرد عورتوں کا لباس، عورت جو ہے وہ مرد کا لباس پہن کے ایک دوسرے کی بننے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے اپنی جنس کی توہین ہوتی ہے. چوتھے یہ کہ اپنا لباس ترک کر کے کسی حاکم یا کسی دوسری قوم کا لباس استعمال نہ کریں. مطلب ہے ایسی قوم کا جس سے ان کی قوم کی شخصیت، ان کی قوم کی پرسنالٹی یا ان کی قوم کا مذہب نظر آتا ہو. ٹھیک ہے، ایسے تہذیب و تمدن کو نہیں اپنانا چاہیے. اس کے علاوہ مرد ریشمی لباس نہ پہنے، نہ ایسا ٹائٹ لباس پہنے کہ جسم کے ایک ایک انگ نظر آتا ہو. جیسے آج کل کے دور میں جو بچیاں پہنتی ہیں ٹائٹس وغیرہ پہنتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کی ٹانگیں نظر آتی ہیں، ان کے ہپس نظر آتے ہیں، لمبے لمبے چوک پہنتی ہیں. چلو گھر میں اگر پہنا ہے، گھر میں اگر آپ نے ڈھانپ کے رکھا ہے، باہر نکلتے ہوئے برقع لے لیا تو وہ اور بات ہے، لیکن کیا کرنا ہے گھر میں بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے اپنے باپ بھائی بیٹوں کے ساتھ سب کے سامنے کہ جسم کا کوئی جو شیپ ہے نا وہ نظر نہ آئے. گھر والوں کے سامنے آپ کو کیا ہے، محرم کے سامنے، باپ بھائی بیٹوں کے سامنے کیا ہے کرنا ہے، اپنا چہرہ ہاتھ اور پیر اتنا کھول سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھول سکتے. ٹھیک ہے، اور باہر نکلتے ہوئے آپ نے مکمل اپنے آپ کو ڈھانپنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وہ اور اس کا قبیلہ، یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 34 تک ابلیس فحاشی اور اوریانی پر اکساتا ہے جو فطرت انسان کے خلاف ہے۔ لباس پہننا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا ہے۔ جب کوئی غلط کام کرتے تھے نا مشرکین مکہ کہا جاتا تھا کیوں کرتے ہو؟ ہمارے باپ دادا جی ابا اجداد ایسے ہی کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اور اللہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا، نعوذ باللہ، کیا حکم دیا تھا؟ یہ کہتے تھے کہ دور جاہلیت میں عرب لوگ ننگا ہو جانے کو کوئی معیوب فعل تصور نہیں کرتے تھے۔ بغیر پردے یا اوٹ کے ننگے نہانا، راستے میں بلا جھجک رفع حاجت کے لیے بیٹھ جانا یا محفل میں کسی کے سطر کا کھل جانے کو وہ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اور اہل عرب ہی کیا ذکر، ہر جاہلی معاشرے میں یہی روایت ہوتی ہے۔ اہل عرب میں جو اس سے زیادہ شرمناک فعل تھا وہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی ننگے ہو کے کرتے تھے، اور انہوں نے اس فعل کو مذہبی تقدس کا درجہ دے دیا تھا۔ عورتیں اس شرمناک فعل میں مردوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایام جاہلیت میں عورت برہنہ ہو کے کعبہ کا طواف کرتی جاتی اور کہتی جاتی کوئی ہے جو مجھے ادھار ایک کپڑا دے دے تاکہ میں اس سے اپنی شرمگاہ ڈھانپ لوں۔ پھر کہتی آج یا تو کچھ شرمگاہ کھلی رہے گی یا پوری کھلی رہے گی، یعنی اس طرح کی باتیں کیا کرتی تھیں۔ اب آپ سوچیں کہ ویسے بھی جب آدمی اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، مرد اور عورت ملتے ہیں، تو اس وقت بھی عورت کو اپنا آپ ڈھانک کے رکھنا چاہیے، اپنا فیشن، اپنا میک اپ، اپنا کپڑا ڈھانک کے اپنے پردے میں رہنا چاہیے، مردوں کے سامنے ویسے بھی نہیں آنا چاہیے۔ لیکن وہاں پہ وہ کیا کرتے تھے؟ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ کیا کانسیپٹ تھا کہ بھئی ہم ان کپڑوں میں گناہ کیے ہیں نا، ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہاں ان کپڑوں میں ہم گناہ کر لیتے ہیں، تو یہ کپڑے جو ہے نا اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا ہم طواف کریں تو ہم یہ کپڑے پہنیں، تو کیا کریں ہم کپڑے ہی اتار دیتے ہیں۔ اور باقی لوگ جو مکہ کے جو بڑے بڑے قبیلے کے لوگ ہوتے تھے نا، وہ اپنا پورے کپڑے پہن کے کرتے تھے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ادھار کپڑا دے دو تو ہم اس سے اپنا بدن ڈھانک لیں۔ اس وقت اتنا شیطان نے ان کو بہکا رکھا تھا کہ ان کو اتنی عقل نہیں تھی کہ نئے کپڑے سلا لیتے اور نئے کپڑے سلا کے پہنتے کہ بھائی ان کپڑوں میں تو گناہ نہیں ہوا، ہم یہ کپڑے پہن۔ لیکن شیطان جب کسی کو بہکاتا ہے نا، دھوکا، اسے بہت بے وقوف بنا دیتا ہے، وہ بہت بے وقوف بن جاتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس طرح سے بے حیائی کرتے تھے، اور اس بے حیائی برہنگی کو کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا ہے، ہمارے ابا ایسے کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے تمہارے بڑے ایسے بے وقوف تھے جو ایسے کرتے تھے۔ کہتے نہیں نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھئی ایسے کپڑے اتار کے کرو۔ وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے اوپر بات لگا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ آپ کہیے میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اس بات کا کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اسی طرف رکھو اور اس کی مکمل حاکمیت تصور کرتے ہوئے خالصتاً اللہ کو پکارو، جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت کی، دوسرے فریق پہ گمراہی واجب ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا۔ وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پہ ہیں۔ اے بنی آدم، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کے جاؤ، یعنی زینت اختیار کرو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ یعنی خانہ کعبہ تو مکہ میں ہے تو خانہ کعبہ میں کپڑے پہن کے جاؤ، بلکہ کسی مسجد میں بھی جاؤ تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ مسجد کے کیا آداب ہیں؟ سیدنا انس کہتے ہیں سیدہ عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا جس میں انہوں نے اپنے گھر کی طرف لٹکایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پردہ دیکھ کے فرمایا اپنا یہ پردہ ہٹا دو، اس کی تصویریں میری نماز میں حارج ہوتی ہیں۔ یعنی تصویر والا پردہ سامنے لٹکا ہوا تھا، کچھ رنگ برنگے ہوں گے، تو جب نماز پڑھتے تھے تو دھیان اس کی طرف جاتا تھا۔ اب آپ سوچیں ہم مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہاں پہ عورتیں جو ہیں پیچھے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، دوسرے جو ہے وہ بچے بہت زیادہ شور مچا رہے ہوتے ہیں، تو سارا دھیان ہمارا ادھر جاتا ہے۔ اچھا بچوں کو لے کے آئیں لیکن بچوں کو سمجھا کے لائیں کہ بیٹا شور نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ۔ اب بچے تو نماز نہیں پڑھ سکتے کہ وہ آپ کے ساتھ 10-10 20-20 رکھتے پڑھیں، ان کو سمجھا دیں کہ آپ نے خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، تسبیح ہاتھ میں لے دیں کہ بیٹا آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے اور آپ نے شور نہیں مچانا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، موبائل میں جو تصویریں ہیں وہ وہاں، اب تصویریں ہوتی ہیں نا جہاں پہ بھی، وہاں فرشتے رحمت کے نہیں آتے، تو جہاں جہاں وہ اب مسجد میں اگر تصویریں لگا رہی ہیں، موبائل پہ لگا دے، بچوں کو دے دے، بچہ خاموش رہے گا، چپ رہے گا، دیکھتا رہے گا، تو نماز ہی نہیں ہو رہی، تصویروں کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ہی نہیں آ رہے۔ مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ہے، مسجد میں گند کر کے نہ جائیں، ٹیشو آپ کے پیپر آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بوتل
بوتل خالی ہو گئی ہے، پانی پیا، وہاں پھینک کے نہ جائیں، اٹھا کے جائیں، ارد گرد دیکھیں کوئی گند تو نہیں پھیل گیا، اس کو صاف کر کے جائیں۔ دوسرا یہ کہ نمازی کا خیال کریں، کوئی نماز پڑھا، نفل پڑھا، اس کے سامنے سے نہیں گزرے، بچوں کو سمجھا کے لائیں، کوئی نماز پڑھا، خبردار جو سامنے سے گزرے، کسی کے سامنے سے نہیں گزرنا۔ بچے تو بچے، عورتیں جو ہیں بالکل بے دھیان ہو جاتی ہیں، اور جو نماز پڑھا تھا نفل سامنے سے گزرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، جبکہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، روایت ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے تو وہ 40 کھڑا رہے۔ اب 40 کیا کھڑا رہے؟ 40 گھنٹے، 40 دن، 40 سال، 40 مہینے، اس کے بارے میں کوئی ارشاد نہیں۔ صحابہ کرام نے بھی اس حدیث کو اسی طرح لکھ لیا، یعنی 40 تک کھڑا رہے گا وہ، اور وہ وہاں سے نہیں گزرے گا، چونکہ اس بات کی سنگینی کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کا میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی سامنے سے گزرنے لگے تو اسے ہاتھ سے پیچھے کر دو اور اسے اپنے سامنے سے گزرنے نہ دو۔ مسجد کے آداب کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ابو مسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیوں سمیت نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں، یعنی جوتیوں سمیت بھی نماز پڑھی جاتی ہے بشرطیہ جوتیاں پاک صاف ہو۔ پھر کوئی کپڑا ایسے نقش و نگار والا، یہ تصویروں والا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنی طرف مبذول کرا لے۔ کوئی ایسے کپڑے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی جانماز خوبصورت رنگین والی آپ نے رکھی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی طرف آپ کی توجہ جائے گی، نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کم ہو جائے گی۔ کوئی ڈیکوریشن پیس رکھ دیا سامنے، وہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، تو کیا ہے؟ آپ کا دھیان ہر وقت اس طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لا یحب المسرفین، اسراف نہیں کرو، باقی کھاؤ پیو اور آراستہ ہو کے جاؤ مسجد۔ تو مسجد کیسے جانا چاہیے؟ صاف ستھرے کپڑے پہن کر، برقع ہے تو اس کو بھی 2-3 دن کے بعد دھو لینا چاہیے، اس کو صاف ستھرا کرنا چاہیے، ہاتھ پاؤں نیٹ اینڈ کلین صاف ستھرے وضو ہو، پاکیزگی طہارت کا خیال رکھا جائے، جوتیاں جگہ پہ رکھی جائیں، آرام سے خاموشی کے ساتھ ادب سے دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہونا چاہیے، وہاں پہ آرام سے بیٹھیں، باتوں سے گریز کریں، اگر کوئی ضروری بات ہے تو بے شک اشارے سے کر لیں یا کان میں کر لیں تاکہ آواز نہ جائے۔ مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آپ ان سے پوچھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے پینے کی چیزیں عطا کی ہیں انہیں کس نے حرام کیا؟ آپ کہیے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لے آئے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی لوگوں کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے میرے پروردگار نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں۔ کیا حرام کی ہیں؟ بے حیائی کے کام، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ اب ظاہر تو حرام کام انسان چھپ جاتا ہے، پوشیدہ تو بہت زیادہ ہونے لگے۔ موبائل ہاتھ میں ہے، بہت زیادہ آسانی ہے، ایک بٹن کلک کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے کوئی لیکچر بھی سننے جا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے نیچے بہت سی بے حیائی کی چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اس کو فوراً ہٹا دینا چاہیے، نظروں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے، آنکھیں گناہ گار ہوتی ہیں۔ اور بچوں کو بہت سمجھانا چاہیے، بچوں کے ہاتھ میں، چھوٹے بچوں خاص کر معصوم بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینا چاہیے، اور اپنے سامنے دے کے اور بس ختم کر لینا چاہیے، کیونکہ بچوں کے دل دماغ میں پھر گندگی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے حیائی کے کام، خواہ ظاہر ہے پوشیدہ، گناہ کے کام اور ناحق زیادتی ہو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ ننگے ہو کے طواف کرو، اور یہ نعوذ باللہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تمہیں علم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، جب وہ مدت مقرر پوری ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ایک گھڑی بھی اس میں جو تاخیر اور نہیں کی جاتی، اس گھڑی میں تاخیر نہیں کی جاتی۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول ہیں جو تمہارے سامنے میری آیات پڑھیں، تو جو شخص نافرمانی سے بچے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، قرآن کو جھٹلا دیا، ان سے اکڑ بیٹھے، ایسے ہی لوگ دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگا۔ دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون لوگ جھوٹ لگاتے ہوں گے۔ جو لوگ بدعت کرتے ہیں نا، جو لوگ بدعات میں آگے چلے جاتے ہیں، جو لوگ طرح طرح کے رسم و رواج ہمارے یہاں کرتے ہیں، وہ کس نیت سے کرتے ہیں؟ وہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ دین کا کام ہے اور اس سے ہمیں ثواب ملے گا۔ کس نے کہا ہے ثواب ملے گا؟ قرآن میں نہیں ہے، سنت رسول میں نہیں ہے، تو کس نے کہا ہے کہ ثواب ملے گا؟ تو ثواب تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نا۔ تو کس کے ذمہ جھوٹ لگا رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ جھوٹ لگا رہے ہیں۔ تو کتنی بری بات ہے کہ نعوذ باللہ ایک انسان اگر دوسرے انسان کو بہتان باندھے نا کہ اس نے غلط بات کی، تو ہمارے دل میں نفرت اور اس کے لیے دشمنی آ جاتی ہے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ بات باندھی جاتی ہے۔ تو اللہ فرما دیں
اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگا دے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ ایسے لوگوں کا ان کا وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا جو ان کے مقدر ہے، یہاں تک کہ جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے تمہارے کہاں ہیں وہ الہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں پڑتا۔ اس طرح وہ خود ہی اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو تم بھی انہی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں دوزخ میں داخل ہو چکی ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت، اب دیکھیں ایک ایک کر کے جہنم میں نہیں جائیں گے، پورا گروہ، جیسے کسی نے چوری کرنے کی عادت تھی نا، سارے زمانے میں چوری کرنے والے چوروں کا گروہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ کوئی ڈاکہ مارتا تھا، کوئی بے حیائی کرتا تھا، کوئی فحاشی کرتا تھا، کوئی زنا کرتا تھا، کوئی جھوٹ، یعنی سب کے گروہ بنا دیے جائیں گے۔ کوئی شرک کرتا تھا، پوری جماعتیں داخل کی جائیں گی۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی جہنم میں، وہ اپنے پہلے والی جماعت پہ لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب کی سب جماعتیں دوزخ میں جمع ہو جائیں گی تو ہر پچھلی جماعت اپنے سے پہلے آنے والی جماعت کے متعلق کہے گی ہمارے پروردگار یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ان لوگوں کی وجہ سے، چاہے وہ ان کے ماں باپ تھے، چاہے وہ ان کے آباء و اجداد تھے، چاہے وہ ان کے پیر بزرگ تھے، چاہے وہ ان کے قبر والے تھے، وہ جب جہنم میں اکٹھے ہوں گے نا کہیں گے اے اللہ اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اس بزرگ کے کہنے میں آ کے ہم نے یہ کام کر لیا تھا، اس کا بڑا بزرگ بنا بیٹھا ہوا تھا، اس بت کے کہنے میں آ کے، اس فلاں بندے کے، اس باپ کے کہنے میں آ کے، اس ماں کے کہنے میں آ کے، اس ساس کے کہنے میں آ کے ہم نے یہ غلط کام کر لیا، اس کو تو سزا دے، اس کو تو گناہ دے۔ اے ہمارے پروردگار یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو تو آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن یہ بات تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور پہلی جماعت کے متعلق پچھلی جماعت کہے گی آخر تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل تھی، یعنی تم کہاں سے اکڑ رہے ہو کہ تمہیں اکیلا عذاب دیا جائے، ہمیں ڈبل عذاب دیا جائے، تو تم جو کچھ کرتے رہے ہو تو اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ان سے اکڑ کر بیٹھ گئے، تکبر کیا، جیسے شیطان نے تکبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دے دی نا کہ شیطان نے کیوں انکار کیا تھا، تکبر کیا تھا، اکڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جو اکڑ کر بیٹھ گئے، جنہوں نے تکبر کیا، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور اونٹ کبھی بھی سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے جو شرک کرتے تھے۔ ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں، ان کے لیے بچھونا بھی جہنم کا ہوگا، یعنی ان کے لیے بیڈ ہوگا، بستر ہوگا، جہنم کی آگ، جہنم بھڑک رہی ہوگی، اسی کے اوپر ان کو لیٹنا پڑے گا۔ اوپر سے اوڑھنا اگر ہوگا وہ بھی جہنم کا ہوگا، یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے آگ ہی آگ ہوگی۔ ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمیں والدین، ہماری اولاد، ہمیں سب کو اس جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آگے آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں البتہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا، ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں، تو یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ ان اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کوئی نفرت تھی تو ہم اسے نکال دیں گے، کوئی کدورت تھی، کوئی غل تھا، اسے نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی، اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہیں دکھاتا تو ہم کبھی یہ راہ نہیں پا سکتے تھے۔ ہمارے پروردگار کے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ایک آواز آئے گی تم اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو، اور یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں دیتا۔ اب اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھیں ہم پہلے کیسے تھے، بعد میں کیسے ہوئے، زندگی ہماری کیسے پلٹی، ہم دین کی طرف کیسے آئے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم تو دین کی طرف آ گئے۔ تو اسی طرح سے جب قیامت میں جب دوزخ سے بچا کے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا نا، تو کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں ہدایت دی تھی، نہیں تو باقی لوگ جیسے بے ہدایت تھے ہمیں بھی ویسے ہو سکتا تھا۔ اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے راضی ہو گیا، اب تم جنت کے وارث ہو، ہمیشہ یہاں رہو گے، اور تو یہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ اہل جنت دوزخیوں کو پکار کے پوچھیں گے ہم نے تو اپنے وعدوں کو سچا پایا جو ہم سے ہمارے پروردگار نے کیا، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا سچا پایا؟ اب جنت تو بہت دور ہوگی، جہنم بہت دور ہوگی، کس طرح ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کریں گے؟ آج کے دور میں سمجھنا کچھ مشکل نہیں، جیسے ہم لوگ موبائل پہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی تصویریں دیکھ لیتے ہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ کی بہت زبردست قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی، تو وہاں کیا کہیں گے؟ بیٹھے بیٹھے جنت کہیں گے، جہنم والے سے پوچھیں گے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ سچا کیا اور ہمیں جنت میں داخل کیا، بتاؤ تمہارے وعدے کا کیا ہوا؟ وہ جواب دیں گے
ہاں ہم نے بھی سچا پایا۔ پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی یعنی ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک اوٹ حال ہو جائے گی، ایک حجاب حائل ہو جائے گی، اور وہ آراف پہ کچھ آدمی ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی کے نشانات سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ اہل جنت کو آواز دیں گے، تم پر سلامتی ہو۔ یہ آراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئیں گے، البتہ اس کی امید رکھتے ہوں گے، یعنی ایک دیوار ہوگی، اس کے اوپر ان لوگوں کو داخل کر دیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے جن کے نیکیاں اور بدیاں جو برے اعمال برابر ہوں گے۔ اچھا، وہاں سے وہ جنت والوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنم والوں کو بھی دیکھیں گے۔ جب جنت والوں کو دیکھیں گے نا تو کہیں گے تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کریں گے، کہیں گے ہمیں بڑی خواہش ہے کہ ہم تمہارے ساتھ آ کے ملے۔ اور آراف کیا ہے؟ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک اوٹ ہے۔ سورہ حدید میں اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ وہ ایک دیوار ہے جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، اس کے بیرونی طرف تو عذاب ہوگا، اندرونی طرف رحمت ہوگی، یعنی یہ دیوار جنت کے لذیذ اور خوشیوں کو جہنم میں جانے والوں سے اور جہنم کی کلفتوں کو، آگ کی لپیٹ اور گرمی اور دھوئیں سے کو جنت کی طرف جانے سے روک دے گی، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک آڑ ہوگی۔ اصحاب آراف کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی۔ وہ اس مقام پر مقیم ہو گئے کہ ان کے ایک طرف اہل جنت ہوں گے جو جنہیں وہ ان کے نورانی چہروں کی بدولت پہچانتے ہوں گے، دوسری طرف دوزخ والے ہوں گے جن کی سیاہ و کالی کلوٹی رنگت کی بنا پر انہیں بھی پہچانتے ہوں گے۔ پھر وہ اس کی امید رکھیں گے جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی، یعنی جنت کی طرف تو وہ خوشی سے دیکھیں گے، جہنم کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے جہنم کی طرف پھیریں گے تو کہیں گے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور یہ اہل آراف کچھ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے، آج نہ تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام آئی، تمہارا گروہ، تمہارا ملک، تمہاری ترقی کام نہ آئی، نہ وہ چیزیں جن کے بل پر تم اکڑا کرتے تھے۔ کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کے کہتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے انہیں کچھ نہیں دے گا؟ نہیں، آج تو یہ کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کوئی خوف نہیں، غم نہیں۔ اور جیسے جب اللہ کے وسلم کے پاس جب غریب لوگ آتے تھے نا تو وہاں کے قبیلے کے متکبر کہتے تھے ان کو ہٹائیں ہمارے پاس سے، یہ غریب لوگ ہیں، ہمارے سامنے ان کا کیا کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں گے اہل اعراف والے کہ دیکھو جنت میں تو تمہیں وہی لوگ نظر آ رہے ہیں جن کو تم اللہ کے رسول کے پاس سے ہٹانا چاہتے تھے، ان کے اور تمہارے جس کے بعد تم تکبر کرتے تھے، اکڑ کرتے تھے، مال کہاں گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ دوزخی اہل جنت کو آواز دیں گے ہم پہ کچھ پانی ڈیل دو، اللہ نے جو کچھ تمہیں کھانے کو دیا اس میں سے کچھ گرا دو۔ اہل جنت جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں تو کافروں پہ حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا۔ یاد رکھیں، اس آیت کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، ایک سورہ مائدہ کی آیت کو کہ آج اللہ تعالیٰ نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور اس آیت کو کہ دین کو کھیل اور تماشا بنا کے رکھا۔ جتنے بھی رسم و رواج، جتنے بھی بدعات، جتنے بھی ہمارے یہاں قید عید میلاد النبی منایا جاتا ہے اور محرم منایا، 10 محرم کا کھچڑا پکایا جاتا ہے باٹا، ہمارے تمام رسوم دیکھیں جو دین کے طور پہ کیے جاتے ہیں نا اس میں کھانا ہی پکانا ہے، کسی میں کھچڑا پکانا ہے، کسی میں حلوہ پکانا ہے، کسی میں یہ بس کام جو ہے نا وہ اپنے زمان کا چٹخارا پورا کرنے کے لیے ہم نے دین کا نام لگا دیا اور وہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا، لہٰذا ہم انہیں آج ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بھلا رکھا تھا، ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل یعنی تفصیل سے باتیں بیان کرنے والا بنا دیا۔ یہ کتاب یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ بس اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس کا پتہ یہ کتاب دے رہی ہے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا، یعنی قیامت سامنے آئے، تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بھلا رکھا تھا کہیں گے واقعی ہمارے پاس رسول سچی بات لے کر آئے تھے، اب کیا ہمارے پاس کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے یا ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ جو ہم کام کرتے رہے تھے اس کے علاوہ دوسری قسم کے اب ہم کام کریں گے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، جو کچھ بھی وہ باتیں بنایا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہیں رہیں گی۔ اس وقت بھی جب قیامت کے دن سب کچھ دیکھ لیں گے نا، اس لیے نہیں کہیں گے کہ وہ دین پر عمل کرنا چاہتے، بلکہ وہ جہنم سے خوفزدہ ہوں گے، اس کی پھنکار سے، اس کے عذابوں سے خوفزدہ ہو کے کہیں گے نہیں اب ہم دنیا میں جائیں گے نا تو اچھے کام کریں گے، جب دنیا میں اگر واپس بھیج بھی دیا جائے تو پھر یہ دوبارہ دنیا کے رنگینے میں کھو کے پھر غلط کام کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا،
پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا، یعنی عرش پر مستوی ہوا۔ عرش پر قرار پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، اس کا ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں پر کیسے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہیں سوچنا کہ عرش پہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے، نہیں، عرش پر مستوی ہے بس۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آنکھ ہے، جس کے آنکھ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کو فرماتا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اپنی کشتی بناؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے، قدم کا ذکر ہے، ہاتھ کا ذکر ہے۔ کسی بھی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے جسم کے بارے میں، جسم ذات کے بارے میں ہم نے نہیں سوچنا، ہم نے نہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ جو انسان غور و فکر کرے گا، سوچے گا ذات کے بارے میں، وہ یا تو پاگل ہو جائے گا یا پھر دین سے دور ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سوچنا ہے، کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا اعلیٰ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ اس کے بارے میں آپ سوچو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے رات کو دن پہ ڈھانک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رات کو دن پہ ڈھانک دیتا ہوں، دن رات کے آگے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، سورج، چاند، ستارے سب میرے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو، سب کو میں نے پیدا کیا ہے تو حکم بھی میرا ہی چلے گا۔ بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے چپ کے پکارو، یعنی وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں حالات کی درستگی کے بعد ان میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ یہاں پہ دعا کے آداب بتائے گئے۔ ایسے ہی ہر چیز کے خالق اور مالک اور بابرکت اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام حاجات پیش کرنی چاہیے، اسی سے فریاد کرنی چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ عجز اور انکساری کے ساتھ دعا کرو، تہ دل سے دل میں دعا کرو، اور دل میں ریاکاری نہ ہو۔ اور پھر ایسی چیزوں کی دعا نہ مانگے جو محال ہوں، یعنی کوئی ایسی کہ بھئی کہیں کہ ہمیں بادشاہت مل جائے، کہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کسی کی بیٹھے بیٹھے جائیداد مل جائے، ایسی باتیں نہیں ہمیں سوچنی چاہیے۔ نارمل طریقے سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناصر جان کے، نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہیں۔ اور یہ جو تصور ہے نا، یہ زیادہ تر تہجد کے موقع پر آتا ہے۔ کیوں کہ تہجد کے موقع پر سارے جو ہے نا خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے، کوئی آپ کو بلاتا نہیں ہے کہ اب آپ کھانا پکا لیں، چائے بنا لیں، کوئی زندگی کی ضرورت اس کا نہیں، سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، آپ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھیں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار، درود شریف پڑھیں، جو اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے وہ کریں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی وہ اگر آپ نام لیں گے نا تو وہ بہت اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اسماء الحسنی لیں، اللہ تعالیٰ کی خوب تعریفیں کریں، تعریفیں کرنے کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں اے اللہ تعالیٰ میں تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، مگر میں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تو میری بات سن رہا ہے نا، میں تجھے نہیں سن سکتی۔ تو ایسے کر کے باتیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو بہت بہترین دیکھنے والا ہے، تیرے سامنے کوئی آڑ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعائیں رکھیں، اے اللہ تو مجھے دیکھ رہا، دیکھ میری یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، تو اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے۔ اب کوئی بیمار ہے تو اس کو صحت مندی تندرستی عافیت دے دے، کوئی بھی مشکل پریشانی ہے تو یا رب العالمین تو وہ مشکل پریشانی دور کر دے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے عافیت میں رکھی ہوئی ہے، مشکل پریشانی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے قرب کی درخواست کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے آخرت میں دیدار کی درخواست کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں۔ وہ وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آسمان دنیا پہ موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ایسے بتا دیا ہم نے ویسے یقین کرنا ہے، اپنی شان کے مطابق آتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی جو بخترہ طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے کچھ مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے۔ اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ میرے بندے، اس وقت پکارے اللہ تعالیٰ کو کہ لبیک یا رب العالمین میں موجود ہوں، میں تیری بات پہ لبیک کہتی ہوں، میں بیٹھی ہوں، میری ساتھ یہ حاجات ہیں، یہ مشکلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، ضروری نہیں کہ آپ نے جو دعائیں یاد کر رکھی ہیں زبانی صرف رکھ لیں اور ان کا مطلب آپ کو نہ آتا ہو۔ دعائیں وہ کریں جو ان کا مطلب آپ کو آتا ہو، جن کی باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ دعائیں کریں، چپ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں حالات کی درستگی کے بعد ان میں بگاڑ پیدا نہ کرو، اور اللہ کو خوف میں اور امید سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے بیشتر ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کی جا رہی ہے۔ اور پچھلی صورتوں میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر رحمت کرنا فرض کر لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا فرض کر لیا ہوتا نا تو ہم میں سے کوئی بھی بچا نہ ہوتا، ہر ایک گناہ اسی وقت عذاب دے دیا گئے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کرنا فرض، اللہ تعالیٰ ہر وقت رحمت کرتا ہے، اس کے غفور ہونا وہ بھی رحمت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے کیا کرتا ہوں، رحمت ایسی ہوتا ہے جیسے بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں ٹھنڈی، جب سخت گرمیاں ہوتی ہیں اور سخت گرمی سے
کہ انسان کو بلا رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے بارش آ جائے، اور AC میں بھی بیٹھ کے اتنا مزہ نہیں آتا جو قدرتی ہوا میں، ٹھنڈی ہوا میں بارش میں مزہ آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا کے انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے بارش برساتے ہیں اور اسی مردہ زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکال کر کھڑا کریں گے۔ اکثریت جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، مشرکین مکہ کی دوسری زندگی، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی جو زمین میں گیا وہ گیا، اب دوبارہ نہیں کوئی پیدا ہو سکتا، یا زمین سے نکل کے دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اب جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، وہ ہم آج کے دور کے جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ یہی کہتے ہیں یہی آج کے دور کی زندگی ہے، بس اس کے بعد تو ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم مٹی میں گئے تو مٹی مل جائیں گے۔ پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو مٹی میں جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، مٹی میں انسان کی ساری ہڈیاں، ساری تڑیاں سب ختم ہو جاتا ہے، سب ریزہ رجا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جب مٹی میں تم دانہ ڈالتے ہو تو کیا ہوتا ہے، جب ہوائیں چلتی ہیں، پانی دیتے ہیں تو وہ پھوٹتا نہیں ہے کیا؟ اس سے پتے نہیں نکلتے کیا؟ اس سے پھل پھول نہیں نکلتے کیا؟ اس سے درخت نہیں بڑھتے؟ تمہاری کھیتیاں لہلہاتی ہیں، زمین میں دانہ پڑا ہے، بنجر زمین ہے، کہیں بارش کا چھینٹا پڑ گیا کچھ سالوں بعد وہ دانہ لہلہا اٹھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے وہ دانہ کھلتا ہے نا، تو تمہارے جو ہے وہ کیا کروں گا، قیامت کے دن تمہیں بھی اسی طرح سے زندہ کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جب ہمارا جب جسم گل سڑ جائے گا تو ہماری کمر کی ہڈی میں، ریڑھ کی ہڈی میں ایک سیل ہوتا ہے، وہ نہیں گلتا۔ جیسے ایک پودے کے بیج ہوتے ہیں نا، ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، ان کو سپورس کہتے ہیں، پولن گرین کہتے ہیں، کہیں بھی وہ جائیں وہ ہوا نمی ملتی ہے تو وہ اگاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسا دانہ، ایک ایسا سیل ہوتا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو جب قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ دوبارہ بارش کریں گے، اور بارش کرنے میں وہ جو دانے ہوں گے نا، اس دانے سے ریڑھ کی ہڈی کا جو دانہ ہوگا اس سے تمام انسان اگنا شروع ہوں گے۔ اس وقت اپنی ماؤں کے پیٹوں سے پیدا نہیں ہوں گے، اس وقت اگیں گے پودوں کی طرح، آہستہ آہستہ بڑھیں گے، اور پھر بڑھنے کے بعد جب سجدے میں ہوں گے اور سجدے میں ایسے سیدھے کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم جب پودا دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پودے کے بیج ہوتے ہیں، لوبیا کے آپ پودا دیکھیں ایسے یوں جھکا ہوا ہوتا ہے، پتے ہوتے ہیں، آہستہ 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 کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح تمہیں بھی کھڑا کر دوں گا، میرے لیے کیا مشکل ہے، میں تو تمہاری نظروں کے سامنے روز کرتا ہوں، تم دانہ ڈالتے ہو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو تمہیں بھی میں اس طرح کر لوں گا۔ جب میں دانے کو کر سکتا ہوں تو انسان میرے لیے کیا مشکل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر بجا لیتے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرح بھیجا، اب اللہ تعالیٰ نے قوموں کی بات کریں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو 6 قوموں کی بات آئے گی، ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا، ہر پیغمبر کی تعلیم ایک ہی تھی کہ شرک نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جو عبادت کو مانتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوشحالی دیتے تھے، مگر جو نہیں مانتا تھا کیا کرتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے تھے، وہاں عذاب آ جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مستقل نافرمانی کرتے ہوں، پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہوں۔ ہاں، پیغمبر کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا جاتا تھا۔ یہی بات ہم پڑھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا واقعہ ہونے سے ڈراتا ہوں، یعنی قیامت سے ڈراتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تجھے گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اے میرے بھائیوں، میں گمراہی میں نہیں ہوں بلکہ تمام جہانوں کا پروردگار کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تمہاری بھلائی کر رہا ہوں۔ جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم۔ تمہیں اس بات پہ کیوں تعجب ہے کہ تمہارے ہی قبیلے میں سے تمہاری ہی طرح کا کوئی آدمی تمہارے پاس آ گیا ہے جو تمہیں برائی سے بچا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا رہا ہے؟ چنانچہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو اور ان کو جھٹلا دیا، تو ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے بچا لیا، ان لوگوں کو غرق کر دیا، یعنی جھٹلانے پر ان کو عذاب دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بلا شبہ وہ اندھے لوگ تھے، یعنی لٹرلی اندھے نہیں تھے، ان کے دل اندھے تھے، ان کے دل نہیں بات مان رہے تھے۔ اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے بھی اپنی قوم سے یہی بات کی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں؟ اس قوم کے کافر سرداروں، دیکھیں ہر قوم کے سردار جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ گمراہی نافرمانی کرتے تھے، ان کو دیکھ کے چھوٹے لوگ بھی پھر ان کے، جیسے ہمارے یہاں فیشن کا ٹرینڈ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جو فیشن جو بڑے لوگ کرتے ہیں چھوٹے لوگ بھی وہی فیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو قوم کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، پیغمبروں کو کہتے تھے، تو چھوٹے لوگ ڈر جاتے تھے، کہتے تھے اچھا یہ نہیں مانتے تو یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، ہم بھی انہیں کی بات مانتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے اے میری قوم، حضرت ہود نے فرمایا اے میری قوم، میں نادان نہیں ہوں بلکہ میں تو سب جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں، تو میں اپنے پیغام پروردگار کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں امانت دار ہوں، خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ تمہارے قبیلے میں سے کوئی بندہ آ گیا جو تمہیں بتا رہا ہے؟ تو پھر کیا ہے، پھر جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا، تمہیں خوب تن و من بنایا۔ قوم عاد جو تھی بہت لمبے لمبے ڈیل ڈال والی تھی۔ بعض روایت کے مطابق عاد کے لوگوں کے قد اوسطاً 12 ہاتھ تھے۔ اتنی بڑی ڈیل ڈال رکھنے والے، ہمارے ہاتھ کتنے ہوتے ہیں؟ ہم تقریباً 3 ہاتھ یا 4 ہاتھ کے قریب لمبے ہوتے ہیں، ان کے 12 ہاتھ تھے۔ انسانوں کی قوت اور طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، پھر انہیں رزق کی فراوانی بھی حاصل تھی۔ ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے لوگ تھے تو ان کے لیے رزق بھی بہت زیادہ تھا۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے اللہ کے احسان بتلا کے انہوں نے بتایا کہ دیکھو، نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی نہیں چھوڑی تھی، تو ان کا حشر تمہارے سامنے ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اسی کی عبادت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تم ہمیں عذاب کی دھمکی دیتے ہو، جاؤ عذاب لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے پروردگار کے طرف سے تم پر عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ یعنی جو بتوں کے نام ہے یہ تو صرف نام ہے، آج بتوں کو توڑ دے تو کوئی بھی چیز موجود نہیں رہے گی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری، کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب بھی تم انتظار کرتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، یعنی پیغمبر کو بچا لیا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی آندھی کا عذاب بھیجا، یعنی سخت سردیوں میں سخت ٹھنڈی ہوا چلائی۔ جب اس قوم کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی، حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا چیلنج دے دیا۔ ان پر تیز آندھی کا عذاب آیا جس سے وہ شدید ٹھنڈک تھی۔ یہ آندھی ان کے زمین دوز گھروں میں گھس گئی، مسلسل 8 دن 7 راتیں چلتی رہی۔ اس نے اس قوم کے ایک ایک فرد کو ان کے اپنے گھروں میں اندر ہلاک کر ڈالا۔ وہ بھاری تن و توش رکھنے والے، صحت مند، لمبے تڑنگے، خوب قد و کاٹ والے، انہیں اپنی قوت و طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا کہ قوم پھر یہ ایسے گھمنڈ کرنے والی قوم اپنے گھروں میں یوں پڑی گئی جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں، اور ان قوم کا نام ہی جو تھا نام و نشان صفحہ سے مٹا ڈالا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے تہہ خانوں سے نکال کے باہر نکالا اور اٹھا کے ایسے پٹکا کہ ان کے سر جو تھے وہ ان کے جسم سے علیحدہ ہو گئے، اور ان کے جسم ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے لمبے لمبے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح معجزہ آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات ہوئی، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کو مانو اور شرک نہ کرو۔ تو انہوں نے ایک معجزے کا مطالبہ کر دیا، ان کی قوم نے کہا کہ اچھا ہم جب آپ کو پیغمبر مانیں گے جب ہمیں اس اونٹ سے نا ایک حاملہ اونٹنی نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس معجزے کو پورا کر دیا، مگر اور جب معجزہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے نا تو پھر اس کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش دی کہ تم نے جو ہے نا اس کو ایک دن یہ پانی پیے گی کنویں سے اور دوسرے دن تم سب لوگ اپنی بستی والے پانی نکالو گے۔ اب ان کے لیے مصیبت پڑ گئی تھی کہ ہم ایک دن انتظار کریں، صبر کریں، ان سے صبر نہیں ہو سکا، اور ان کے تمام قوم نے فیصلہ کیا اور ایک شخص نے اٹھ کر ان کی جو اونٹنی تھی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اس کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو، زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، جو ان کمزور لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے، کیا تم صالح علیہ السلام کو اپنے رب کا رسول مانتے ہو؟ وہ کہنے لگے جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہم تو ایمان رکھتے ہیں۔ متکبر کہنے لگے جس بات پر تم ایمان رکھتے ہو ہم اسے ماننے والے نہیں، اور انہوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا۔ جب اونٹنی کو کاٹا تو انہیں زلزلے نے آ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، اے قوم، میں نے اپنا پیغام تو پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا، تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، مگر تم لوگ خیر خواہی کو پسند کرنے والے نہیں ہو۔ اور پھر لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے عالم میں کسی نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ یہ جو بدفعلی کی جاتی ہے آدمی کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ان سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ جبکہ لوگ آج کل کے سو کالڈ ترقی یافتہ لوگ، یورپین لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کی جینز میں ہوتا ہے، لوگ تو پیدا ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جینز میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے عورتیں عورتوں کے ساتھ رہیں گی یا مرد کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ ایسی چیز ہے جو جینز میں موجود نہیں ہے، ان سے پہلے قوم لوط سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ تم شہوت لانے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے ہو، تم تو حد سے ہی بڑھ گئے ہو۔ اس قوم کے لوگوں کے جواب بننا پڑا، انہوں نے کہا
انہیں اپنی بستی سے نکال دو۔ اب ان کو کوئی جواب نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس کا بے حیائی کا کیا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے لوط علیہ السلام ان کے اہل خانہ کو بچا لیا اور اس کی بیوی اور باقی ماندہ ہلاک ہونے والوں میں جو شامل تھی سب کو ہلاک کر دیا اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی۔ بس دیکھ لو کیا انجام ہوا مجرموں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف واضح دلیل آ چکی، لہٰذا ناپ تول پورا کیا کرو۔ ہر قوم میں جو برائی تھی نا اس برائی کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہاں پہ ناپ تول کی کمی بیشی کی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر کے ذریعے کہ ناپ تول پورا کیا کرو، پورا جب دیتے ہو اور لیتے ہو تو ناپ تول میں پورا رکھو، اس میں بگاڑ نہ کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راہ پر جو انہوں نے راہزن بن کے نہ بیٹھ جایا کرو۔ وہاں ان کے ایک اور برائی تھی کہ کیا کرتے تھے کہ وہ قافلوں کو یا راستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو دھمکاتے پھرتے تھے اور مسافروں کو لوٹ لیتے تھے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اسے اس کی راہ سے روکنے لگتے تھے اور سیدھی راہ میں ان کے لیے ٹیڑھ پن پیدا کرتے تھے، یعنی جو سیدھے راستے پہ آتا تھا اس کو تنگ کرتے تھے طرح طرح کے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے ایک فریق جماعت یعنی ایسی ہے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لے آیا، دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا شعیب علیہ السلام ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا خواہ ہم اسے پسند کرتے ہوں ناپسند کرتے ہوں تب بھی اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ جھوٹ باندھا تھا، یعنی جو میں کہتا آ رہا تھا میں نے جھوٹ بولا تھا، جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا ہے۔ ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس میں دوبارہ چلے جائیں، الا یہ کہ ہمارے پروردگار ہی کی کوئی ایسی مشیت ہو۔ ہمارے پروردگار نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہم اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر دعا کی اے ہمارے رب ہماری اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر انہیں خطرناک زلزلے نے آ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی حالت یہ ہوگی کہ گویا کبھی وہ آباد ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا بالآخر وہی گھاٹے میں رہے۔ شعیب علیہ السلام انہیں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں تمہارا خیر خواہ تھا، اب میں کیسے ان لوگوں پہ افسوس کروں جو انکار کرتے چلے آتے ہیں۔ ان واقعات کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو جیسے قوم نوح تھی ان قوم میں سے جنہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی ان کو تباہ و برباد کر دیا، جنہوں نے پیغمبر کی بات مانی انہیں کشتی میں سوار کرا کے ان کو بچا لیا۔ ہم سب انہی کی اولاد ہیں جو کشتی میں سوار تھے، وہی ہمارے والدین تھے کیونکہ وہی بچ گئے تھے۔ اب ان میں سے جو بھی آگے بڑے لوگ کئی قومیں بنی ان میں سے بھی بعض لوگ نافرمانیاں کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، پھر جو نافرمانی کرتے تھے مستقل انہیں پھر تباہ و برباد کر دیا، پھر نیک لوگ بچ گئے، پھر وہ نیک لوگ آگے گئے، پھر ان کے گروہ بنے، پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے جو وہ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہلاک کر دیا، پہلے پیغمبر بھیجا سمجھایا نہیں مانے پھر ہلاک۔ اس طرح سے دیکھیں محسوس ہوتا ہے نا جیسے ہم اپنی کیاری میں اپنے پودے لگاتے ہیں، ایک پودا لگایا، پودا بڑا اچھا، ہم کہیں گے بھائی اس سے ہمیں پھل ملے گا یا پھول ملے گا، ساتھ میں جڑی بوٹیاں اگنا شروع ہوئیں، ہم نے جڑی بوٹیاں نکال کے پھینک دی، اگر جڑی بوٹیاں نکال کے نہیں پھینکیں گے تو ہمارا پودا اسی میں دب جائے گا اور ہمیں اس کے فوائد و ثمرات حاصل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو بھی قوم بری بات کرتی ہے اور پیغمبر کی بات نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایسی قوموں کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے لوگ جڑی بوٹیاں ہیں، کوڑا کرکٹ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختی میں تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے روش اختیار کریں، یعنی کسی کے اوپر پریشانی آئی مشکلات آئیں تو کس لیے آئی؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ خوب پھلے پھولے، کہنے لگے یہ اچھے اور برے دن تو ہمارے آباء و اجداد پہ بھی آیا کرتے تھے۔ پھر یک دم ہم نے انہیں پکڑ لیا، انہیں خبر تک نہیں۔ دیکھیں جب انسان ایسے حالت میں ہوتا ہے نا کہ جب اس کو روٹی نہ مل رہی ہو خدا نخواستہ، یا کپڑے نہ مل رہے ہوں، یا پھر اس کا ٹھکانہ ایسا نہ ہو، مشکلات میں ہو، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آتا رہتا ہے۔ لیکن جب ان کے اوپر بہت خوشحالی آ جائے، جب اس کے پاس گھر بھی بڑا ہو، اس کے اوپر کھانے پینے کی بھی کوئی مشکل نہ ہو، اور پھر وہ اس کو خوب خوشحالی ہو،
کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور جانے لگتا ہے اور اپنی آسائش میں مگن ہو جاتا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ آسائش میں رہنے والے ہو گئے، اب ہم وہ سختی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ عین اس وقت ان کے اوپر عذاب لے آتا ہے، کیونکہ وہ آسائش کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب ان کے اوپر عذاب آتا ہے نا، پھر ان کو عذاب زیادہ سخت محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ بستیوں والے ایمان نہیں لاتے، اللہ کے نافرمانی سے بچتے رہتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں ان کی کرتوتوں کی پاداش میں دھر لیا۔ کیا یہ بستیوں والے اس بات سے نڈر ہو گئے کہ رات کے وقت ان پر کوئی ہمارا عذاب آ جائے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں، یا اس بات سے نڈر ہو گئے کہ چاشت کے وقت ان پر کوئی عذاب آئے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہو، یعنی رات کے وقت بھی عذاب ہو سکتا ہے جب سو رہے ہوں، اور دن کے وقت بھی عذاب ہو سکتا ہے جب جاگ رہے ہوں۔ جو لوگ ان بستیوں کے ہلاک کرنے کے بعد زمین کے وارث ہوئے، انہیں یہ رہنمائی نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ان پر بھی مصیبت ڈال سکتے ہیں، ان کے دلوں پر بھی مہر کر سکتے ہیں کہ وہ سن ہی نہیں سکتے۔ یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان کر دیا، کیونکہ یہ جو بستیاں تھیں نا، عاد و سمود اور یہ ساری یہ لوط علیہ السلام کی بستیاں، یہ مکہ کے قریب ہیں۔ جب مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے نا، تو ان بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ جہاں سے گزرتے ہیں نا، جہاں پہ قرآن اترتا ہے، تو انہی بستیوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ دیکھو جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے نا، یہ نظروں کے سامنے ایسے ہو رہا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم دیکھنے کے لیے وہاں تو نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ جب موقع دیتا ہے انسان جب جاتا ہے، تو یہاں ہمارے بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کھنڈرات، موئنجو دڑو کے کھنڈرات ہیں، ہڑپا کے کھنڈرات ہیں، سندھ میں کھنڈرات ہیں، ٹیکسلا کے کھنڈرات ہیں۔ یہاں پہ کھنڈرات پہ ہم کیوں جاتے ہیں؟ پکنک منانے جاتے ہیں، اور پکنک منا کے انجوائے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ جو کھنڈرات ہوتے ہیں نا، یہ عذاب کی بستیاں ہوتی ہیں۔ یہاں پکنک منانے نہیں جایا کرو، یہاں کھیلنے کودنے نہیں جایا کرو، یہاں جا کے تصویریں نہ کھنچوایا کرو، یہاں جا کے خوش نہ ہوا کرو، بلکہ یہاں کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم جاؤ سر جھکا کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہو، تیزی سے گزر جاؤ۔ وہاں پانی اگر لے لیا تو پانی بھی نہ پیو، وہاں کا کھانا بھی نہ کھاؤ، کہ یعنی کوئی چیز بھی آپ نے وہاں سے نہیں لینی، اور سر جھکا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے گزر جاؤ۔ تو ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے؟ بڑے بڑے وہاں پہ ہم نے میلے کرنے ہیں، بڑے بڑے وہاں میلے ٹھیلے کرنے ہیں، وہاں پہ ہم نے ثقافتی ورثے لے کے آنے ہیں کہ یہاں بڑی اچھی خوبصورت بلڈنگ بنی، اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں۔ اچھا، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی ضروری تو نہیں کہ وہاں پہ عذاب آیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سیلاب آ گیا اور نیک لوگ رہتے ہوں، سیلاب آ گیا، سیلاب میں مر گئے ہو سکتا ہے زلزلہ آ گیا ہو، زمین میں جو حالات آتے ہیں، زلزلہ آ گیا، زلزلے میں مر گئے۔ تو ایسے عذاب کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کھنڈرات کو کھودا جاتا ہے، وہاں سے بت نکلتے ہیں۔ اب آپ سوچیں ٹیکسلا میں بت نہیں نکلتے، اسٹو پہ رکھے ہوئے ان کو اسٹو بنا، وہاں پہ ایک گوتم بدھ کے بت نکلتے ہیں، جتنے بھی آپ کھدائی کریں گے بت نکلتے چلے جائیں گے، وہاں پہ پرستش کی چیزیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بتوں کے پجاری تھے، شرک کرتے تھے کھلم کھلا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات دے کے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے ناانصافی کی۔ دیکھ لو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، میں یقیناً اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، میرے شایان یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہے۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے معجزات لے کے آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو۔ زبردست قسم کے معجزات تھے، لاٹھی ڈالتے تھے زمین پر، اژدہا پھنکارنے لگتا تھا، سبحان اللہ، اور جب بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ فرعون نے کہا، اچھا اگر تو سچا ہے تو معجزہ لیا تو اسے پیش کر۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، فوراً ایک بڑا سا اژدہا بن گیا۔ اور اژدہا جو ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے جب آپ لوگوں نے چڑیا گھر میں دیکھا ہوگا، کہیں بھی دیکھا ہوگا، اژدہا جو ہوتا ہے نا موٹا ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، اور اس میں حرکت بہت کم ہوتی ہے اپنے وزن کی وجہ سے۔ اگر وہ کسی کو نگل لینا، کسی بکری کو، کسی مرغی کو، تو جب تک وہ اسے اگل نہ دے یا وہ ہضم نہ دے، وہ حرکت نہیں کر سکتا، وہ ایسے بے سود پڑا رہتا ہے۔ جبکہ جو باریک سانپ ہوتے ہیں نا، وہ تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو اژدہا تھا نا، یہ جب اژدہا بنتا تھا، یہ سانپ کی طرح حرکت کرتا تھا۔ اب آپ سوچیں اتنا بڑا اژدہا چھوٹے سانپ کی طرح پھرتی سے حرکت کر رہا ہے، کتنی بڑی ایک خوف محسوس ہوتا ہے انسان کے دل میں۔ اور بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کو چمکدار نظر آیا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال لے۔ یہ بات آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اور کی فرعونیوں کو جب دیکھا کہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ لاٹھی سے سانپ بنایا اور اپنا ہاتھ چمکدار نکالا، تو یہاں پہ فرعون جو تھا نا وہ ڈر گیا، کیونکہ جو معجزہ ہوتا ہے نا وہ انسان کو پتہ چلا دیتا ہے یہ واقعی معجزہ ہے۔ اب قرآن معجزہ ہے نا، قرآن جیسے آیتیں کون لا سکتا ہے؟ اب قرآن ہم کسی کو سنائیں گے، غیر مسلموں کو بھی سنائیں تو وہ آنکھوں سے ان کے آنسو آنے لگتے ہیں، دل ان کا نرم ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ معجزہ ہے۔
معجزے کا کوئی انکار انسان کی فطرت انکار نہیں کر سکتی۔ تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا، وہ ڈر گئے، لیکن فرعون بڑا چالاک اور ہوشیار تھا۔ اس نے کیا کہا، اس نے کہا یہ تو بڑا جادوگر ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ جادوگروں کا، وہاں پہ اس کا جادوگری کا بڑا زور تھا۔ اس نے کہا کہ یہ چاہتا ہے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ جھوٹی بات، غلط بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو۔ فرعون نے کہا یہ چاہتا ہے میری بادشاہت چھین لے، اور اے درباری یہ چاہتا ہے تمہیں یہاں سے نکال دے۔ یعنی اس نے غلط پروپیگنڈا کیا، غلط باتیں پھیلائیں۔ اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ پھر انہوں نے فرعون سے کہا، موسیٰ علیہ السلام اس کے بھائی کے مقابلے کو تو ادھر یا ابھی چھوڑ دو، شہروں میں ایسا کرو اپنے آدمی بھیجو جو ماہر جادوگر کو اکٹھا کر کے لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ ملے گا؟ تو فرعون نے کہا ہاں، میرے دربار میں تمہیں منصب ملے گا، میرے قریب ہو جاؤ گے، میرے درباری ہو جاؤ گے۔ یعنی دیکھیں جو جادوگر ہوتے ہیں نا، وہ اپنے جادو سے یہ نہیں کر سکتے کہ فرعون کی تخت حاصل کر لیں، وہ کسی ملک کی بادشاہی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر بادشاہی حاصل کر سکتے نا تو فرعون سے یہ نہیں کہتے کہ اپنے قریب ہمیں کرنا، ہمیں اپنا درباری بنا لینا۔ وہ تو کچھ ایسے کرتب دکھاتے تھے جس کی وجہ سے ان کا جادو لگتا ہے۔ حقیقت میں وہ کسی کی بادشاہت نہیں لے سکتے۔ اگر جادوگری سے کوئی کسی کی بادشاہت لیتا نا تو لوگ ابھی بنگلہ دیش میں سب سے بڑے جو ہے نا وہ ساری دنیا کے بادشاہ بن جاتے۔ کہا جاتا ہے نا کہ بنگال کا جادو سب سے زیادہ ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا ساری دنیا کے بادشاہ بن کے بیٹھے ہوتے۔ جادوگری سے کسی کی بادشاہت یا کسی کی سیٹ چھینی نہیں جا سکتی، ہاں تھوڑی دیر کے لیے انسان کو ڈگمگایا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا، تو کہنے لگے جادوگر موسیٰ علیہ السلام تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ یعنی آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کا آپ کرتب دکھاتے ہیں ان کے مطابق، وہ آپ پہلے دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ڈالو، کیونکہ تم شروع کرو نا، جادو تم شروع کرو، میں کیوں شروع کروں؟ جب انہوں نے اپنے رسیاں وغیرہ پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ یعنی لوگوں کی ایک وہ جو ہوتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں ٹیلی پیتھی کرتے ہیں یا مسمرائز کرتے ہیں، یعنی ذہن اور دل کو قابو میں کر لیا۔ حقیقت میں رسیاں سانپ نہیں بنی تھی، یہ دل دماغ کو قابو میں کر لیا تھا، اور دل دماغ میں قابو میں کرنے کے بعد ان کو محسوس ہوتا تھا جیسے یہ رسیاں، جیسے کہ انسان کو سحر میں کر دیتے ہیں، سحر یہی ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، انہیں دہشت زدہ کر دیا، بڑا زبردست جادو بنا کے لائے تھے۔ اب آپ سوچیں، ایک تفسیر میں آتا ہے کہ 10,000 لوگ تھے، ایک تفسیر میں آتا ہے 70,000 لوگ تھے۔ اب آپ سوچیں 10,000 چھوڑیں، اگر 10 بندے یا 100 بندے بھی تھے جادوگر تھے اور انہوں نے اپنی رسیاں 100 ڈالی تھیں یا 10,000 ڈالی تھیں، اور آپ بڑا سے اسٹیڈیم سوچیں نا، جو فٹ بال کے اسٹیڈیم ہوتے ہیں، چاروں طرف جو سیٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں سیمنٹ کی اور سیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور درمیان میں ان کا فٹ بال کا میچ ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی تھے، اور چاروں طرف جو تھے نا لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ان کی عید کا دن تھا، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے یہ مقابلہ اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا ہوا، زبردست قسم کے سانپ لہرانے لگے، خوب سرسرانے لگے، ایک دہشت، ایک چھوٹا سا سانپ بھی آ جائے نا، ایک مکھی بھی آ جائے ایک ایسے جو کاٹنے والی ہوتی ہے تو ہمیں کتنا اسے تکلیف ہوتی ہے، تو سانپ کی تو دہشت ہی اتنی زیادہ ہے، تو وہاں پہ اتنے ہزاروں سانپ لہرا رہے تھے، لوگ دہشت زدہ ہو گئے۔ اب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی کی، تو بھی اپنا عصا ڈال دے۔ عصا کا پھینکنا تھا کہ وہ اژدہا بن گیا۔ اب اژدہا کیسا تھا؟ زبردست، موٹا، تیز بھاگتا ہوا ان کے جھوٹے شعبدوں کو نگلنے لگا۔ چنانچہ حقیقت ثابت ہوگی، جو کچھ ان جادوگروں نے بنایا تھا وہ عملیہ میٹ ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی اس کے مقابلے میں مغلوب ہو گئے اور انہیں واپس جانا پڑا۔ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہیں۔ یعنی جادو اور معجزے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جادو میں اشیاء کی حقیقت نہیں بدلتی، یعنی جو رسیاں تھیں نا وہ رسیاں ہی تھیں، وہ نہیں بدلی، اور جادوگروں کو معلوم ہے ہمارا جادو یہیں تک ہے، اس کے آگے ہم جادو نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا جادو یہ ہے کہ انسان کے دل دماغ کو قابو میں کر لیا جائے بس، اور اس کو وہ دکھایا جائے جو انسان سوچ رہا ہے، لیکن جو اصل حقیقت ہے اس کو ہم بدل، جیسے کرسی ہے، ہم کرسی کو کہیں یہ گدھا بن جائے، نہیں بن سکتا۔ اس کی سیرت کیا ہے؟ کرسی، سیرت کو ہم چینج نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا کو اس کی سیرت میں کنورٹ کر دیا تھا۔ لکڑی کی لاٹھی کس چیز میں کنورٹ ہو گئی تھی؟ جیتے جاگتے سانپ میں کنورٹ ہو گئی تھی۔ تو اب جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ ہم نے جو ٹکر لی ہے نا، کسی جادوگر سے ٹکر نہیں لی، یہ تو ہم نے پیغمبر سے ٹکر لے لی ہے، یہ تو پیغمبر سچے ہیں، انہوں نے جادو نہیں دکھایا، انہوں نے تو معجزہ دکھایا ہے۔ اور جب جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا اس وقت یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ جادوگر مقابلے میں آ رہا ہے، کہا ان کو بتایا گیا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے،
اور پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور معجزہ دکھا رہا ہے، تم بھی ذرا اپنے جادو کے معجزہ دکھاؤ۔ تو یہ بات جادوگروں کو معلوم تھی۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ تو پیغمبر ہیں اور انہوں نے تو جادو کے ذریعے، پیغمبری کے ذریعے، معجزہ کے ذریعے جو ہے وہ اپنی لاٹھی کو کیا کیا ہے، سانپ میں بدل دیا ہے، انہیں فوراً یقین آ گیا، فوراً سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم کیا رب العالمین پہ ایمان لے آئے۔ اور ساتھ انہوں نے کلیئر کر دیا رب العالمین کون، جو فرعون تھا وہ بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتے نہیں، وہ رب العالمین جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ بیشتر اس سے کہ میں تمہیں اجازت دوں کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، یقیناً یہ تمہاری سازش تھی جو تم نے اس شہر میں کی ہے، یعنی تم پہلے سے ہی آپس میں بات چیت کر کے آئے تھے کہ ہم یوں معجزہ دکھائیں گے، میں یہ معجزہ دکھاؤں گا تو تم نے سجدے میں گر پڑ جانا ہے۔ تو فرعون کہنے لگا کہ تم لوگوں نے آپس میں پہلے سے ملی بھگت کی ہوئی تھی۔ بڑا چالاک تھا نا فرعون، کسی بات میں وہ مغلوب نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے سے باتیں بنا لیتا تھا، فوراً بہتان تراشی کرتا تھا۔ تمہیں جلدی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف تم سے کاٹ دوں گا، تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ جادوگر کہنے لگے ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، کون سی بات ہماری تجھے بری لگی ہے سوائے اس کے کہ ہم پروردگار کے پاس ہمارے پاس جو پروردگار کی نشانی آئی ہیں ہم نے اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی جو جادوگر تھے جب جادو دکھانے سے پہلے فرعون سے کہہ رہے تھے کہ ہم جب جادو میں کامیاب ہو جائیں گے ہمیں کیا انعام ملے گا، تو فرعون نے کہا تھا میں تمہیں اپنا مقرب درباری بنا لوں گا، تو میرے پاس آ کے بیٹھا کرو گے، میں تمہیں یہی انعام دوں گا۔ تو بڑے خوش ہوئے تھے جب انہیں پتہ چلا کہ ہم نے پیغمبر سے ٹکر لی ہے، یہ تو اصل میں پیغمبر ہے، یہ معجزے ہیں۔ اب ان کے دل سے فرعون کی محبت نکل گئی، ان کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، وہ اتنی سی دیر میں اللہ کے ولی بن گئے۔ اتنی سی دیر میں وہاں میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ نہیں کی تھی کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کو مانو تم جنت میں جاؤ گے، آخرت کا موقع نہیں۔ پیغمبر کی موجودگی ہی ایک ایسی ذات تھی کہ وہ سب باتیں ان کے دل میں آئیں، انہوں نے کہا تم جو مرضی کرو فرعون، ہمارے ہاتھ پیر کٹوا دو، ہمیں سولی چڑھا دو، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہی مانیں گے۔ یہ سچے لوگ تھے، یہ ولی اللہ تھے جو اللہ اور اس کے رسول پر فوراً ایمان لے آئے۔ اور پھر وہ اس کے بعد فرعون نے ان کو بخشا نہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے پہلے تڑپاتا رہتا ہے، تڑپانے کے بعد جب انسان بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتا ہے پھر اس کو سولی دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے سارے جادوگروں کو سولی چڑھا دی گئی۔ اتنا جو فرعون تھا وہ ظالم اور متکبر تھا، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا تھا، اسے اپنی سیٹ اتنی پیاری تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا اقتدار چھن جائے، کیونکہ جب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے لگتے تو پھر اس کا اقتدار کہاں رہتا، اس کو لوگ کہاں بات مانتے، پھر تو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چلتی، اسے تو اپنی سیٹ جانے کا خطرہ تھا، وہ اپنی سیٹ نہیں جانے دیتا تھا اور وہ متکبر تھا۔ تو ہم نے پہلا واقعہ پڑھا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو ابلیس نے کیا کیا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا، کہا تکبر سے کہ میں بہتر ہوں۔ تو یہی فرعون میں تھا، میں بہتر ہوں۔ اور آج کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری اور فرعون کی جو سٹوری ہے نا، پورے قرآن میں ہر کسی نہ کسی صورت میں آپ کو ملے گی۔ کیوں ملے گی، کیوں بار بار تذکرہ کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہر انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، ہر انسان اپنے اندر کہیں نہ کہیں فرعون ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں فرعون چھپا ہوا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو میں بہت بڑی چیز ہوں، میں نے میرا یہ گھر ہے اور میں بہت کوئی کسی کو خوبصورتی دی ہے تو میں اس کی حقدار تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، اچھا میں اس کی حقدار تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا شوہر دیا جس کی بہت بڑی جائیداد ہے، بہت بڑا یہ ہے، مجھے ایسے قابل بچے دیے جو خوب پڑھتے لکھتے، یہ میرا کمال ہے۔ تو یہ میں نہیں آنا چاہیے، یہ سوچ لینا چاہیے کہ فرعون کے اندر تکبر تھا، شیطان کے اندر تکبر تھا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اپنے فضل سے دیا ہے، اپنی رحمت سے دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہمیں دے سکتا ہے، دوسروں کو بھی دے سکتا ہے، ہم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، پرسنالٹی قرآن میں، اور فرعون کی پرسنالٹی یہ حق اور باطل کی پرسنالٹی ہے، یہ ایک متکبر شخص کی پرسنالٹی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صبر کی اور اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوالٹیز دی تھی ان کی پرسنالٹی بیان کی گئی ہے۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے۔ اسی لیے روزانہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارے اندر کہیں تکبر آ گیا ہے، کہیں شرک آ گیا ہے، کہیں ہم فرعون تو نہیں بننے لگے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہمارے اندر کہیں شرک و تکبر آ گیا ہے تو ہمیں دکھا دے،
ہمیں بتا دے اور اسے ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں کہیں تکبر نہ لکھا ہو، کہیں شرک نہ لکھا ہو، کہیں چھپا ہوا شرک نہ لکھا ہو، کہیں ایسا شرک نہ ہو جسے ہم جانتے نہیں ہیں۔ اے اللہ تو ہر قسم کے ظاہری اور چھپے شرک سے ہمیں بچا لے، ہر قسم کی بدعات سے بچا لے، ہر قسم کے فضول رسم و رواج سے بچا لے، ہمیں پکے پورے اسلام میں داخل کر دے، ہمارا اندر ظاہر باطن اسلام ہی اسلام ہو، ہمیں ہر قسم کے ظاہر اور باطن گناہوں سے بچا لے، چھوٹے گناہوں سے بچا لے، بڑے گناہوں سے بچا لے، جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہوں سے بچا لے، اور جو ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے، بغیر جانے بوجھے لا علم میں گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، ان سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اولاد کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے عزیز رشتہ دار جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین عزیز رشتہ دار جن کے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دیں، ان کے اوپر قبر کا عذاب کبھی بھی نہ ہو۔ یا رب العالمین ہم سب کو پل صراط خیر و عافیت کے ساتھ پار کرا دے۔ یا رب العالمین ہمیں آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شفاعت نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل عطا فرمانا، دوزخ کے ہمیں قریب بھی نہ کرنا، دوزخ کی بدبو بھی ہمیں نہ سنگھانا، دوزخ کی چنگھاڑ بھی ہمیں نہ سنوانا، اور دوزخ سے ہمیں بہت دور کر دینا۔ ہمیں ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو قرآن کا قاری بنا دینا، قرآن کا حافظ بنا دینا، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دینا، بڑے بڑے مفسر کرام بنانا، ہماری اولادوں ہمارے نسلوں کو حدیثوں پر عمل کرنے والا بنا دینا، حدیثوں پر عمل کر کے حدیثوں کو آگے پھیلانے والا بنا دینا، ہم سے، ہماری اولادوں سے، ہماری نسلوں سے دین کا کام لے لینا، ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔